सलाम और आदाब। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। मैं शमसुद्दीन हसन शिगरी आज एक बार फिर मोहतरम जनाब हसन इलियास साहिब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। गुज़श्ता दिनों हमने एक आलिम दीन के साथ फाजिल दरस निज़ामी थे, वो मोहतरम जनाब मौलाना असद मशहदी साहब। उनके साथ हमने एक गुफ्तगू रखी थी। उन्होंने एक एमफिल का मकाला लिखा था तहकीकी, और उस मकाले का उन्वान था फ़िक्र गामिदी के मआखिज़। तो उस पे बहुत काफ़ी तफ़सीली गुफ्तगू हुई, तो मेरी ख़्वाहिश थी कि इसके ऊपर कोई नक़्द या तबसरा हो जाए। तो उसके लिए मैं हसन इलियास साहब से दरख़्वास्त की, तो उनकी मेहरबानी, उनकी शफ़क़त है मेरे साथ कि उन्होंने इस दरख़्वास्त को न सिर्फ़ कबूल फ़रमाया बल्कि आज उस मौज़ू पर गुफ्तगू करने के लिए वो मेरे साथ हाज़िर हैं। तो हसन साहब, बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू। तो ये जो गुफ्तगू हुई मेरे ख़्याल से आपने वो सुनी भी होगी। तो उसके अंदर हम जैसे जब बात करते हैं फ़िक्री माख़ज़ की, तो ज़ाहिर-सी बात है इस पे तो आप बेहतर तफ़सील से बताएँगे कि इस मुफ़क्किरीन का, स्कॉलर्स का, अहले इल्म का, फ़ुक़हा का, मुज्तहिदीन का, इनका एक-दूसरे से असर लेना, मुआशरे से, उस दौर के बड़े दबावों से या उनसे पहले गुज़रे हुए, ये जो असर और तासीर है, इसको आप किस निगाह से देखते हैं? और दूसरा ये कि यानी आप खुद इसको किस तरह देखते हैं कि असर किसी का कबूल करना, किसी के ऊपर असरात का होना, कोई बाग की पेड़ से सीख के आता नहीं है। और दूसरा जो गामिदी साहब के ऊपर जब हम देखते हैं उन्होंने जिन मौज़ूआत पर या जिन मसाइल पर तनकीदी या इज्तिहादी गुफ्तगू फरमाई है, तो वो उसी तरह के मौज़ूआत हैं जिन पर माज़ी में मुस्तशरिकीन ने बात की हुई है। हमारे बरसग़ीर के सर सईद खान अलैहि रहमा ने, अल्लामा गुलाम परवेज़ अलैहि रहमा ने और दीगर मुतजद्दिदीन ने भी उस तरह से मिलती-जुलती बातें की हैं या उन पर सवालात उठाए हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि गामिदी साहब की फ़िक्र के बुनियादी जो उनके सवालात दरअसल उन्हीं जदीद एतराज़ात से माख़ूज़ हैं और उनकी असल जड़ें मुस्लिम इल्मी रिवायत जो 1400 साल की है, उसकी बजाय इन्हीं हलकों के एतराज़ात में है? जी। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को जिस तरीके से बनाया है, उसके सामने जब भी कोई हकीकत, कोई फ़िक्र, कोई नतीजा रखा जाता है, तो ना सिर्फ़ ये कि वो उस नतीजे के इस्तदलाल का जायज़ा लेता है, बल्कि वो उसकी तारीख़ियत से भी अपने आप को आगाह करना चाहता है। तारीख़ के साथ इंसान की दिलचस्पी कि जो उलूम व अफ़कार डेवलप हुए हैं, उनकी ओरिजिन को जाने, उनका अहद बहद जायज़ा ले, उसके अंदर जो इर्तिक़ा, जो तग़य्युर पैदा हुआ है, उसको समझे, ख़ुद चीज़ों की बिनाए इस्तदलाल और फ़हम और उनकी वो हरकियात जिनमें वो वजूद पज़ीर हुई हैं, उसको समझने में मुफ़ीद और मुआविन होती हैं। आप देखिए, हमारे यहाँ जो तारीख़ का मुताला किया जाता है, दुनिया के हर तमद्दुन, हर माशरे में तारीख़ का मुताला होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि तारीख़ के अंदर जाकर हम देखते हैं कि जो हवादिस, जो अहवाल आज हमें पेश आ रहे हैं, अगर ये तारीख़ में पेश आए तो इस पर इंसानों का क्या तर्ज़ अमल था? हमारे लिए उसमें सीखने समझने का क्या सामान है? तारीख़ हमारे लिए एक ज़िंदा हकीकत इसलिए भी बनती है कि हम ख़ुद जब माशरे में खड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि माँ के पेट से, जैसे आपने ज़िक्र किया, इल्म और फ़नून का अंबार लेकर दुनिया में नाज़िल हो जाएँ। हम में से कोई शख्स जज़ीरे में आँख नहीं खोलता। हम एक माँ की आगोश फ़िक्र में आते हैं, वो हमें ज़ुबान सिखाती है, तहज़ीब सिखाती है, माशरत सकाफ़त सिखाती है, अपना मज़हब, अपने नज़रियात, अपना आदर्श हम में मुंतक़िल कर देती है। फिर हम गिरदोपेश के माहौल में जो राइज अफ़कार होते हैं, उन पर अमल दरामद से ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। सोचने समझने का मरहला बहुत बाद में आता है, जब इंसान के अंदर तज्ज़िये व ताहील की सलाहियत पैदा होती है। और फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपका कैनवस वसी होता है, आपको ज़ुबानें आती हैं, तो आप मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून का जायज़ा लेते हैं। उससे आपका एक वर्ल्ड व्यू बनना शुरू होता है। दुनिया के अंदर जो शख्स इंसान को बहैसियत इंसान देखेगा, अगर किसी इंसान के यहाँ इस तरह का इज्तिमा, इस तरह का इश्तराक, इस तरह का असर अपने माहौल, अपनी माशरत, अपनी सकाफ़त, तहज़ीब, आलमी उर्फ़, तमद्दुन से पैदा नहीं होता, तो ये अचंभे की बात है। ये एक ख़र्क़ आदत वाक़या है। ये गैर मामूली हादसा है कि ये कैसे हो गया है कि एक इंसान यकायक वो हक़ाइक़, वो नज़रियात पेश कर रहा है जिसका माख़ज़ हमारे हवास की गिरफ़्त में नहीं है। कुरान मजीद ने
اس بات کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اگر یہ واقعہ ہو جائے تو یہ نبوت کی سب سے قوی اور سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکایت قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں تم یہ جانتے ہو کہ میرے ہاں تدبر و تفکر، نشو و ارتقاء، تحلیل و تجزیہ، اس کا کوئی پس منظر سرے سے موجود ہی نہیں تھا، اور میں نے وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، تم نے کبھی دیکھا مجھے ان معاملات کے اندر سرگرداں رہتے ہوئے؟ یہ جو حقائق میں پیش کر رہا ہوں اس کے فکری ماخذ تم میرے اکتساب علمی میں دریافت نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت کی دلیل کے طور پر لوگوں کو توجہ دلائی کہ دیکھو یہ پیغمبر ہوتا ہے، اس کا اصطفیٰ ہوتا ہے، اس کا انتخاب ہوتا ہے، اور اس کی زبان فیض ترجمان سے جب کسی چیز کا ظہور ہوتا ہے تو وہ اس کے اکتساب پر، اس کے اشتغال علمی پر مبنی نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی شخص روئے زمین پر یہ دعویٰ کر سکتا ہے تو پیغمبر کی ذات والا صفات ہے کہ میں اپنے زمان و مکان سے، اپنے ماضی سے، اپنے حال سے، اپنے گرد و پیش سے بے نیاز ہو کر علم کی کوئی بات پیش کر رہا ہوں۔ عالم جو ہمارے ہاں پیدا ہوتے ہیں یا کسی اور معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کسی فکر سے متاثر نہیں ہوا، کہیں سے اسے اثر نہیں لیا، تو پھر اس کو اس کے ساتھ ساتھ پیغمبری کا دعویٰ بھی کرنا چاہیے۔ غامدی صاحب کی جہاں تک بات ہے تو غامدی صاحب کے بارے میں ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو کچھ انہوں نے فکر پیش کی ہے، یہ جو ان کے علوم اور نظریات ہیں، وہ یکا یک ان کے قلب اطہر پر نازل ہو گئے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ انہوں نے دنیا کے سامنے رکھے ہیں۔ وہ ایک روایتی فکر کے اندر پروان چڑھنے والی شخصیت ہیں، تصوف کے ساتھ بچپن میں انہوں نے وقت گزارا ہے، اس کے بعد جو ہماری دین کی سیاسی تعبیر ہے اس میں ان کی عملی زندگی گزری ہے۔ علوم اسلامیہ کا جو پورا پس منظر ہے جس میں یہ سارے کے سارے ابحاث، ساری کی ساری مشکلات مختلف وقتوں میں پیش آتی رہی ہیں، وہ سب انہوں نے بھی حاصل کی ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کے جس عہد میں وہ پیدا ہوئے ہیں اس عہد کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو اس عہد کے بڑے نابغہ اور بڑے عبقری لوگوں نے ٹیکل کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی جو تعبیرات رائج ہیں اس کی ریلیونس ہمارے عہد کے ساتھ کیا بنتی ہے، اس پہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، کریوسٹیز پیدا ہوتی ہیں، اضطرابات پیدا ہوتے ہیں، دین کے ثبوت کی بحث پیدا ہوتی ہے علم کے پس منظر میں۔ اسی طریقے سے جو کچھ دعوے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، کیا وہ مطابقت احوال کے ساتھ میل کھاتے ہیں؟ اسی طریقے سے دین کی عملی احکامات کیا آج کی دنیا میں روبہ عمل بھی ہیں؟ دین جو آپ سے مطالبات کر رہا ہے وہ کیا قابل عمل بھی ہیں؟ تو یہ ساری بحثیں مختلف زمان و مکان کے ساتھ ہوں گی۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے، ایک زمانے تک بادشاہت تھی، اس بادشاہت میں سرے سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اختلاف رائے کریں گے، آپ کو نظام بنائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو عملی طور پر اس چیز سے سامنا کرنا پڑے گا کہ جو تعبیر رائج ہے اس سے آپ اختلاف کریں۔ تقلید کا اصول مان لیا گیا، علماء کے پاس جوڈیشری تھی، وہ فیصلے کرتے تھے، خود غور و فکر کا عمل ہوتا تھا۔ یہ جو آزادانہ غور و فکر ہے، حریت فکر، اسی طریقے سے یہ جو اس وقت آزادی آپ کو ملی ہے اپنے آراء کے اظہار کی، کیا یہ پہلے بھی تھی؟ تو یہ سب عوامل آپ کس دور میں کھڑے ہیں، آپ کے پس منظر میں کون سا علم ہے، آپ کے قریب عہد کے چیلنجز کیا ہیں، ان سے آپ اثر لیتے ہیں۔ پھر جن لوگوں سے آپ انسپائر ہوئے ہیں ان کا اپنا رجحان کیا ہے ان تمام مباحث کو دیکھنے کا۔ مثال کے طور پر غامدی صاحب نے اپنی کتاب مقامات میں یہ مضمون لکھا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ اس پس منظر میں کہ یہاں پر بر صغیر میں انگریز آ گئے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ہماری معاشرت، ہماری سیاست، ہماری تہذیب اور معیشت متاثر ہو گئی، بلکہ ہمارے علم کو بھی چیلنج درکار ہو گیا۔ تو اس چیلنج میں 3 رویے ہیں جو سامنے آتے ہیں۔ ایک رویہ ہے جو مکتب دیوبند کا ہے، جس کے سرخیل جو ہیں وہ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی ہیں۔ دوسرا نقطہ نظر سر سید احمد خان کے قبلے کا ہے، اور تیسرا دبستان شبلی کے علماء کا ہے۔ یہ شبلی نعمانی ہے، اس کا آغاز مولانا ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی، ان کے استاد شبلی نعمانی، اسی طریقے سے مولانا حمید الدین فرائی، مولانا مودودی علیہ رحمہ، مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا وحید الدین خان، یہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے طرز فکر سے ان معاملات کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان کی سورس آف انسپریشن کیا ہے وہ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ یہ حضرات نے جو چیز پیش کی، مجھے انہوں نے اپنے ابتدائی کیوریوسٹیز کو حل کرنے میں مدد کی۔ تو کسی صاحب علم کی فکر کا لٹریچر ریویو کرنا،
کہ اس کے جو مباحث زیر بحث ہیں وہ کب پیدا ہوئے، کہاں سے پیدا ہوئے، کن لوگوں نے اس بارے میں باتیں کی ہیں، یہ بہت فطری عمل ہے۔ حادثہ اس میں یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں کے مولوی اور علماء جن کا بھی نیا نیا یونیورسٹیوں کے علوم سے سامنا ہوا ہے، وہ اس لٹریچر ریویو کو کچھ ایسی شخصیات جن کے بارے میں انہوں نے اپنے دائرے میں یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہ گمراہ ہیں اور وہ ایک دائرے سے باہر دین کے باب میں غور و فکر کو ممنوعات میں شمار کرتے ہیں، کوئی ایسی فکر جو کسی بھی دور میں لوگوں کو متوجہ کر رہی ہو، اس کو ان گمراہ کن نظریات یا ان شخصیات جن کو خود علماء نے گمراہ قرار دے دیا ہے، اس سے مماثل قرار دے کر عوام میں متوحش کیا جائے۔ یہ جو طرز فکر ہے، یہ ہمارے جو نوخیز علماء ہیں جن کا یونیورسٹیوں میں کچھ لٹریچر ریویو سے سامنا ہوا ہے، وہ جب ماضی میں کوئی اشارات پاتے ہیں، کوئی ٹریسز دیکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ وہ جو لٹریچر ریویو کا مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ علوم کے ارتقاء کو دیکھا جائے کہ انسان غور و فکر کے مراحل سے گزرتا ہے تو قلت علم، قلت تدبر کے نتیجے میں کیسے افکار نشو و ارتقاء پاتے ہیں، یہ مقصود تھا۔ اس کو آپ وہاں سے اٹھائیں اور مماثلتیں تلاش کرنا شروع کر دیں تو یہ کام تو غامدی صاحب پر کہ سب سے پہلے قرآن مجید پہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ یعنی یہی کام بعض لوگوں نے کیا قرآن مجید پہ کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو وہ تو اصل میں بائبل اور تورات کا سرقہ ہے، اس کے جو شہادتیں ہیں یا اس کے جو فکری ماخذ ہیں وہ تو وہاں پائے جاتے ہیں۔ اب کوئی ان عقل کے اندر سے اس دور کے لوگوں نے بھی کہا، ہاں اس دور کے لوگوں نے وہی کے لوگوں نے بھی کہا، بالکل ایسے ہی اقتتبہا، بالکل۔ ہاں تو اب وہ ان سے پوچھے، ان سے آگے بڑھ کے پوچھے کہ یہ جو کتاب لانے والا ہے اس نے کہ اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ پہلی دفعہ دین پیش کر رہا ہے، تو کہہ رہا ہے ان دین عند اللہ الاسلام، آدم علیہ السلام سے یہ دین چلا آ رہا ہے، تو یہ جو تم فکری ماخذ تلاش کر کے انکشاف کر کے ہمارے سامنے لے کر آ رہے ہو تو اس میں ہمارے لیے کون سی نئی بات ہے؟ تو یہ بات کہنا کہ غامدی صاحب نے مثال کے طور پر جن معاملات پر گفتگو کی ہے وہ معاملات مستشرقین کے زیر بحث تھے، وہ معاملات سر سید کے زیر بحث تھے، تو بھی سر سید آپ کے نزدیک کوئی غیر انسانی مخلوق ہوگی نا، یا آپ ان کو علم کے کسی درجے پہ نہیں رکھتے ہوں گے۔ ہمارے کینوس کے اندر تو دنیا کا ہر فرد، چاہے وہ مسلمان ہو وہ غیر مسلم ہو، اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے، کوئی کیوریوسٹی پیدا کرتا ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں غور و فکر کی مہمیز ملتی ہے۔ سر سید اور ان لوگوں کو تو چھوڑ دیں، راہ چلتا کوئی آدمی اگر میرا ہاتھ پکڑ کے کوئی ریڑھی باندھ اور کوئی اس طرح کا خاکروب بھی مجھے کوئی توجہ دلاتا ہے کسی مسئلے پر، تو وہ بھی میرا ماخذ بن سکتا ہے کسی چیز میں غور و فکر اور انسپریشن کے لیے۔ تو یہ جو دائرے علماء نے کھینچ دیے نا کہ فلاں گمراہ ہے اور پرویز صاحب اور عبداللہ چکڑالوی، ان میں سے ہر ایک شخص کی فکر سے اصول و مبادی میں مجھے اختلاف کا حق ہے، لیکن میں ان میں سے کسی شخص کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے علم کی خدمت نہیں کی، انہوں نے سوالات نہیں اٹھائے، ان کی وجہ سے جو انسانوں کے مشترکہ مسائل ہیں اس میں انسانیت نے حل تلاش کرنے کے لیے قدم نہ آگے بڑھایا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے ایک بہت ہی محدود سا ذہن چیزوں کو ٹیگ کر کے لوگوں میں متوحش کرنا چاہتا ہے، میں اس کو بڑی محبت سے، خیر خواہی سے، ہمارے سب پیٹی بھائی ہیں، خاص طور پہ مولویوں پہ میرا زیادہ التفات ہوتا ہے، ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کام اگر آپ شروع کریں گے، اور اس میں ان کا قصور بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک بہت لمبے عرصے تک جو ہماری خود علم کی روایت ہے، ماضی کی تراث سے، اس سے انقطاع ہو گیا ہے، اور اس انقطاع کا ایک نتیجہ ہے کہ یہ چیزیں بڑی اجنبی لگتی ہیں جب کوئی نئی بات کر دی جائے جو نئی ان کی نظر میں ہوتی ہے، یا کوئی ایسی چیز جو رائج فکر سے مختلف ہو تو فوراً سے اس کے اوپر گمراہی کے لیبل لگا کے اور اس طرح سے متوحش کرنے کی چیزیں کرتی ہیں۔ پورا جو فقہ کا ہمارے ذخیرہ مرتب ہوا ہے، یعنی یہ جتنے فقہا تھے وہ کر کیا رہے تھے؟ اگر قرآن و سنت کے اندر پوری بات صحابہ کرام بیان کر کے جا چکے ہیں تو وہ یہی کرتے ہیں کہ اپنے عہد کے اندر جو ریلیونس ہے دین کی، جو معاملات کے ساتھ اس کا الحاق ہے، جو مماثل صورتحال پہ اس کا اطلاق ہے، جو علت کی توسیع ہے، جو اشتراک علت کی بنیاد پر حکم کو ممتد کرنا ہے، اس کو تلاش کرتے ہیں۔ تو غامدی صاحب کے پورے ڈسکورس میں جو بحثیں دین کی پہلے دن سے جاری ہیں، امام شافعی کی زمانے سے لے کے شاہ ولی اللہ تک، وہی زیر بحث ہیں۔ ابھی حال میں ہمارے مختوم اور مربی جناب مولانا عمار خان ناصر نے کتاب لکھی ہے قرآن و سنت کا باہمی تعلق، اس میں عہد بعہد ان مسائل کو ٹریس کر کے بتایا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے آج کے زمانے میں یہ علوم اسلامیہ کی تاریخ میں کس طریقے سے زیر بحث رہا، امام شافعی سے لے کر شاطبی تک اور شاطبی سے لے کے شاہ ولی اللہ تک، اس پر لوگوں نے کیا آراء دی ہیں۔ تو علماء کو
چونکہ مطالعے کا اتنا وقت نہیں ہوتا، نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو اس طرح کی اشتراک علت کی بنیاد پر توحش پیدا کرنا، فکری ماخذ بیان کرنا اور یہ کہنا کہ یہ بحث تو فلاں کے بھی پیدا ہو گئی، بحث نہیں ہونی چاہیے تھی، پیدا ہو گئی، وہ اگر کسی عقلی ریشنل کی بنیاد پہ ہوئی ہے تو اب آپ میرے پاس اگر آتے ہیں تو آپ مجھے آ کر یہ کہہ کے نہیں ڈرا سکتے کہ جو تم سوال کر رہے ہو سوال تو سر سید نے بھی اٹھایا تھا اور وہ تو گمراہ آدمی تھا، یا یہ تو فلاں مستشرق نے بھی اٹھایا تھا وہ تو گمراہ آدمی تھا۔ بھائی اس کا جو جواب میں دینے جا رہا ہوں اس کے استدلال پر آپ مجھ سے گفتگو کریں۔ میرے اندر جو سوال پیدا ہو سکتا ہے شیطانی وسوسے سے پیدا ہو گیا ہو، لیکن آپ کو میرے ساتھ جب مکالمہ کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے تو استدلال پہ کرنی ہے۔ اور اس پہ بھی میں ایک بات آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر سر سید احمد خان ہوں یا پرویز صاحب ہوں یا عبداللہ چکڑالوی ہوں یا کوئی بھی صاحب علم ہو، آپ کا اصولی نظام فکر ہے، اس میں اور آپ میں کہیں اشتراک پیدا ہو جاتا ہے یا آپ کو اطلاقی رائے دیتے ہیں، دونوں کی بنا استدلال یکساں ہو جاتی ہے، تو اس میں کون سا عذاب اور قیامت آ جاتی ہے؟ کسی شخص نے ایک رائے دی ہے، آپ نے ایک رائے دی ہے، آپ کی رائے کا ماخذ سر سید احمد خان ہے، جس طرح ہمارے علماء کے ہاں چونکہ ماخذ کی بحث استدلال سے نہیں اٹھتی، وہ شخصیات سے اٹھتی ہے، تو ان کی یہ پرابلم ہے کہ ان کو لازماً شخصیت کے اوپر جا کے لیبلنگ کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ ان سے جب سوال ہوگا کسی دین کے معاملے کے بارے میں تو سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ ہمارے جو منہج ڈیولپ ہوئے ہیں چار ہی ہے نا، ایک فقہی منہج ہے، سلفی منہج ہے، صوفیانہ منہج ہے، اور ایک ہمارا منہج ہے، ایک پانچواں بھی ہے منہاج عقیدت، وہ اگرچہ جوہلا کے لطائف پہ مبنی ہے لیکن وہ بھی ایک منہج اب بن گیا ہے۔ تو بھئی آپ شیعوں کے منہج کو بھی تو شامل کریں نا حسن صاحب، آپ ان کو امت سے باہر رکھ رہے ہیں۔ آپ کو اگر بہت شوق ہے شامل کرنے کا تو سلفی منہاج میں شامل کر لیں، چونکہ ان کی مذہب کی بنیاد بھی آثار و روایاتی ہیں، تو جس طرح سلفی حضرات کی ہے تو اس میں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تاہم تو علماء جس وقت فکر کو لینا جاتے ہیں تو وہاں چونکہ تقلید کا اصول مان لیا گیا تو لازماً شخصیت پیچھے کھڑی ہوگی، تو وہ غلط ٹول کو لے کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، اور یہاں پر آگے کہتے ہیں دیکھو سر سید نے بات کی، سر سید کی اہمیت نہیں ہے میرے نزدیک، نہ جاوید احمد غامدی صاحب کی اہمیت ہے، استدلال کی اہمیت ہے۔ وہ استدلال یا علم اور عقل کے مسلمات پہ مبنی ہوگا یا قرآن و سنت کی نصوص پہ مبنی ہوگا۔ نصوص کی بحث ہوگی تو ان کو سمجھنے کے کچھ فطری اصول اور قواعد اور ضوابط ہیں، ان پر گفتگو ہوگی۔ تو یہ جو چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، فلاں شخص کے ماخذ تلاش کریں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلی دفعہ نہیں ہو رہی۔ علامہ اقبال کو آپ یہاں دیکھیے، یعنی علامہ اقبال کے ماخذ پہ تلاش کرتے کرتے اس آیت کے موضوع نے کتابوں کی کتابیں لکھ دی، یہ فلاں چیز تو گوئٹے سے لی ہے، فلاں تو اس سے لی ہے۔ شعراء کیا دیکھیں آپ یہ معاملہ، ادیبوں کیا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی وہ شاعر جو سب سے بڑا شاعر ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ باعث افتخار ہے کہ میں کی طرز پہ اگر غزل کہہ دوں تو اسد اللہ خان یہ قیامت ہے، طرز بے دل میں ریختہ کہنا، تو یہ اس کے لیے غنیمت کی بات ہوتی ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں جی فلاں کی زمین پہ شاعری کر دی، فلاں ان کا فکری ماخذ ہے، فلاں سے انہوں نے انسپریشن لی ہے بھائی کیا ہو گیا انسپریشن لی ہے، تو آپ کی انسپریشن لینے پر پابندی عائد ہو جائے گی۔ ان لوگوں نے جو کیوریوسٹیز پیدا کی ہوئی ہیں زمانے میں، سماج میں، معاشرے میں، ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ تو سامنے مبرہن حقیقت کے طور پر کھڑی ہیں، اور اس انسپریشن کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو مسائل ہمیں پیش آتے ہیں اگر آپ اپنی فکر پہ دوبارہ سے ریوزٹ ری لرننگ کا کام نہ کریں تو پھر وہ کام ہوتا ہے جو مولوی حضرات اس وقت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کیمرے کی تصویر کو سائے کے مثل کہہ کے جائز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی انشورنس کو تکافل کہہ کے جائز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بینک کو وکالت کہہ کے جائز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو قصر بنتا ہے وہ ان ہیلوں کا بنتا ہے۔ اور یہ مان لیں اگر آپ کہ ایک ہے دین وہ محکم ہے اور ایک ہے دین کی فکر، اس فکر پہ ریوزٹ کا کام ہوگا، ذہین نابغہ اب آخر لوگ سوال اٹھائیں گے، ان سے لوگ انسپریشن لیں گے، اس کے نتیجے میں ان کا نظام فکر بنے گا، اس پر آپ تنقید کریں۔ یہ جو طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے میں اس کو کچھ سنجیدہ علمی طریقہ نہیں سمجھتا۔ بہت شکریہ۔ لیکن حسن سے یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے جو بہت طویل اس کو جواب دیا اور اس میں کئی مثالیں دی، بالکل صحیح، جیسے آپ نے غالب کا جیسے طرز بیدل میں ریختہ کہنا، تو اس میں اعتراض یہ آتا ہے نا کہ آپ طرز بیدل کا نام لینا، مطلب آپ پھر اس طرز میں کہہ رہے ہیں اور نام نہیں لے رہے، تو شاید ان لوگوں کا یہ بھی ایک وہ ہے، اور بھی میں یہ تو ان کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا پوسٹوں میں اور اس میں کہ یہ چیز وہاں سے لی ہے، وہ وہاں سے لی، تو ان کا شاید زیادہ اعتراض ہے، ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کسی سے کوئی چیز اٹھائی ہے یا لی ہے تو آپ اس کا حوالہ کیوں نہیں دیتے، تو علمی دنیا میں جس کو سرقہ کہتے ہیں نا، تو اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے غالباً، تو یہ تو معیوب چیز ہے نا۔ بالکل معیوب چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو اگر کوئی شخص جس سے پوچھا جائے
اور وہ اس پہ خیانت سے کام لے اور وہ یہ کہے کہ یہ چیز تو پہلی دفعہ مجھ پر منکشف ہوئی ہے، تب تو آپ اس پہ حکم لگائیں. لیکن وہ شخص تو اصول میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے کھڑا ہوا ہے کہ بھائی یہ جو کچھ چیزیں ہیں یہ تو کوئی میری اصلاً دریافتی نہیں ہے. یعنی ہم غامدی صاحب کی فکر کو سامنے رکھ لیتے ہیں، وہ تو اس کو اپنے نام سے موسوم بھی نہیں کرتے، وہ تو فکر فراہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولانا فراہی نے وہ اصول و مبادی دی ہیں، ان پہ غور و فکر کا عمل ہوا ہے، باقی وہ ان کا علم، ان کا ورلڈ ویو، ان کا پس منظر ہے، کیوریوسٹیز تھیں دین کی پوری جو عملی ایک نظام بنتا ہے اس پر اس کا انہوں نے اطلاق کر کے ایک شکل سامنے رکھ دی. اور دوسرا یہ کہاں ہوتا ہے دنیا بھر میں کہ غالب جو ہے وہ ہر شعر لکھنے سے پہلے اس میں ذکر کرے گا کہ یہ میں نے بیدل سے سیکھا ہے. وہی ایک شعر ہی کہا ہے نا اس نے کہ طرز بیدل میں ریختہ کہنا سعد اللہ خان قیامت ہے. تو کبھی دنیا میں عملی طور پر یہ ہوتا ہے بھی میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا میں نے اپنی گفتگو میں یہ بتایا ہو کہ میری اس گفتگو اس منہاج کا ماخذ کیا ہے. یہ کوئی موقع ہوتا ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی طلب ہوتی ہے، کوئی سوال ہوتا ہے. میں اور آپ ہر وقت بیٹھ کے مانسیرا یونیورسٹی سے ایم فل کی تھیسس نہیں لکھ رہے ہوتے، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر ہر چیز پر آپ بیٹھ کر یہ کہیں کہ جی آپ بتائیے کہ آپ کی فکر کیا تھی اور اس کی سائٹیشن کریں، اور یہ کوئی نارمل انسانوں کیا ہوتی ہے. اچھا یہی چیز ہوتی ہے تو یہ کام ذرا سارے علماء کی تصنیفات پہ کرنا شروع کر دیں. ذرا بتائیں ظاہر الروایہ کن کتابوں میں یہ فقہا جو نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں ہر آدمی بتائے کہ میں نے تو یہاں سے لیا ہے. پھر امام اعظم سراج الائمہ ہر فقہی آراء سے پہلے بتائیں جی جو حماد میرے استاد تھے ان کی ڈائری کے جو نوٹس میں نے لکھے ہوئے تھے وہاں سے میں نے اس کو اخذ کیا. تو پھر سارے اپنے فکری ماخذ بتائیں. تو فکری ماخذ کا اخفاء یہ بددیانتی ہے، اس پر آپ سوال اٹھائیں. کہیں آپ نے یہ پوچھا ہو غامدی صاحب سے کہ جی مثال کے طور پر یہ قرات کے باب میں جو اشکال پیدا ہوا ہے آپ کو، یہ پہلی دفعہ آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہے یا پس منظر میں آپ کو یہ بحثیں ملتی ہیں؟ یعنی یہ بحث قرات کے اختلاف کی اہل تشیع کے زمانے سے جاری ہے، یعنی وہ اس کو نہیں مانتے اس طرح کی چیزوں کو. اور جزری نے اس پہ کتابوں کی کتابیں لکھی، کوئی اس کو متواتر کہتا ہے کوئی نہیں کہتا. 10 سوالات پیدا ہوتے ہیں. فقہا اس کے اندر گئے ہوئے ہیں کہ قرآن مجید کی قراتوں کو مان لیں، احکامات میں کیا تبدل تغیر پیدا ہوتا ہے. پھر اس عہد میں قرآن مجید کے اوپر مبنی ایک فکر پیش کی مولانا فرائی نے، ان کے سب سے پہلی بحثیں پیدا ہوئی. تو یہ بحثیں تو ہمیشہ سے پیدا چلی ہوتی آ رہی ہیں. تو ان پر یہ کہہ دینا کہ جی آپ نے مثال کے طور پر بحث پیدا کی اور بتایا نہیں، تو کہاں نہیں بتایا جہاں آپ نے پوچھا. اور یہ کیوں لازم آتا ہے کہ دین پر جب آپ غور و فکر کریں تو ہر لفظ کا فکری ماخذ آپ کو بتانا ہے. یہ تو آپ نے آ کر طالب علموں کا کام ہوتا ہے. یہ جب بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، جو افسوس اور دکھ کی بات ہے علماء کے بارے میں کہ ایک سائیکل کے اندر ہیں وہ، یعنی جو کچھ خود ہماری روایت میں ہوا ہے لوگوں کے ساتھ وہی ہم دوسروں کے ساتھ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. کہ یہی کام امام بخاری کے ساتھ نہیں ہوا؟ اس دور کے علماء کو اٹھائیں کیا کیا انہوں نے. امام مسلم کے ساتھ نہیں ہوا، امام سرخسی کے ساتھ نہیں ہوا. تو جب کوئی نیا مفکر پیدا ہوتا ہے تو اس کی فکر کا جائزہ لیا جاتا ہے طالبانہ طور پر، اور فکر کیا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بڑے اذہان امت مسلمہ کا جو ایک بہت بڑا المیہ ہے، وہ المیہ یہ ہے کہ بڑے اذہان کی قدر کرنا، طالبانہ طور پر ان کے افکار کا جائزہ لینا. یعنی خود ابن تیمیہ کے ساتھ اس امت نے جو معاملہ کیا ہے، یہ تو شاہ ولی اللہ بر صغیر کے اندر جنہوں نے آ کر اس عظیم شخصیت کو دوبارہ سے زندہ کر کے دنیا کو بتایا کہ یہ کیا ہستی ہے، کس درجے کا مجدد ہے، اور کیسے اس نے قرآن و سنت پر غور و فکر کی راہیں کھولی ہیں. تو اس وقت ہمارے جو علماء ہیں وہ کوتاہ بھی ہیں. تیرا گناہ کہ نخیل بلند کا ہے گناہ، کہ ایک بڑا آدمی پیدا ہو گیا ہے تو اب سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کریں. تو کوئی یہاں سے آ کے اینٹ پتھر مارتا ہے، کوئی وہاں سے آ کر کوئی مشابہت تلاش کرتا ہے، کوئی فکری ماخذ تلاش کرتا ہے. یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہونا چاہیے. اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، دوبارہ سے ری لرن کر کے غور و فکر کا کام کرتے ہیں. ان پر یہ بچکانہ سے اعتراض کرنا کہ یہ تو فلاں سے لیے تو فلاں سے لی ہے، تو یہ اعتراض اگر ہم شروع کرنا چاہیں تو مثال کے طور پہ سر سید کی فکر گمراہی پہ مبنی ہے، تو اصل گمراہی کا ماخذ تو مولانا مملوک علی ہوا جنہوں نے مولانا قاسم نانوتوی کو بھی پڑھا ہے، تو ان پہ بھی حکم لگا دیں آپ. پھر صحیح، ٹھیک، بہت اچھا. اچھا اس میں آپ نے ابھی جیسے مکتب فراہی یا فکر فراہی کا ذکر کیا نا، تو اس پہ میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ غامدی صاحب آپ سب بھی اپنا آپ کو مکتب فراہی یا فکر فراہی سے نسبت دیتے ہیں نا، تو اس کے اوپر بھی جیسے کچھ جو مولانا فراہی صاحب کے شاگرد ہیں وہ، یا یہاں تک اصلاحی صاحب کی بھی، وہ لوگ نہیں تسلیم کرتے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ فکر فراہی سے آپ لوگوں کا تعلق ہے، اور ان کا یہ شاید الزام ہے، خیال ہے کہ آپ بہت سی چیزوں میں آپ لوگ ان سے انحراف کی طرف چلے گئے. تو
یہ اس کو آپ کیسے دیکھیں گے کہ آپ کی تعبیرات ان سے مختلف بھی ہے کئی جگہوں پر؟ اس کی میں ایک دو مثالیں آپ کو دوسرے سوال میں دوں گا، پہلے یہ تھوڑا بتایا نا کہ یہ جو آپ لوگوں پر اعتراض ہے کہ اور انہی کے فکر کے ماننے والوں کی طرف سے کہ آپ لوگوں کا فکر فراہی سے تعلق نہیں ہے، تو فکر فراہی کیا ہے اور اس نسبت میں جو آپ لوگوں کے اوپر الزام ہے اس کو آپ کیسے لیتے دیکھیے، غامدی صاحب نے اپنی فکر کے جو مبادی یا اصول بیان کیے ہیں وہ ان کی کتاب میزان کے مقدمے میں موجود ہیں۔ وہ مبادی تدبر قرآن پہ مبنی ہے، مبادی تدبر سنت ہے اور مبادی تدبر حدیث ہے۔ انہی کا ایک خلاصہ انہوں نے اصول و مبادی کے عنوان سے اپنی کتاب مقامات میں کر دیا ہے۔ آپ اس مضمون کو پڑھ لیں، اس میں جو قرآن، سنت اور حدیث سے متعلق اصول اپنی انڈرسٹینڈنگ کے پس منظر میں انہوں نے بیان کیے ہیں، کیا وہی اصول مولانا اصلاحی اور مولانا فراہی کے یہاں اپنی اصل کی حیثیت سے پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے؟ یہ ایک طالبانہ مطالعے کا موضوع ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ غامدی صاحب کی فکر کی جو بنیاد ہے، جو بنا ہے، جو اصول و مبادی ہیں، مولانا فراہی تو ان سے واقف ہی نہیں ہے، یا مولانا اصلاحی جن کی طرف وہ استاد امام کہہ کے نسبت کرتے ہیں وہ تو ان سے واقف ہی نہیں ہے، تو پھر یہ سوال ایک علمی خیانت کا سوال ہے کہ غامدی صاحب اپنی فکر کو ان سے کیوں موسوم کرتے ہیں کہ جب وہ اصول و مبادی میں مختلف جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب آپ طالبانہ طور پہ ان کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ غامدی صاحب جو چیزیں بیان کر رہے ہیں قرآن کے ضمن میں اٹھا لیں، وہ کیا ہیں؟ بھئی قرآن مجید کی خاص حیثیت ہے جو ان کے ہاں زیر بحث ہے۔ قرآن میزان ہے، فرقان ہے، مہیمن ہے، حکم ہے، وہی حرف آخر ہے، وہی قول فیصل ہے، اسی کی بساط پر تمام افکار، نظریات، اختلافات کو پیش کیا جائے گا۔ وہ فیصلہ کن اتھارٹی رکھتا ہے۔ اس کی اس فیصلہ کن اتھارٹی کے نتیجے میں کچھ ناگزیر عقلی لوازم پیدا ہوتے ہیں۔ اگر وہ فیصلہ کن ہے تو اس کو قطعی دلالہ ہونا چاہیے، اگر وہ فیصلہ کن ہے تو تعویل واحد ہونی چاہیے تاکہ فیصلہ کر سکے، اگر وہ فیصلہ کن ہے تو اس کا متعین متن ہونا چاہیے، اگر وہ فیصلہ کن ہے تو اس کو حدیث پر حاکم ہونا چاہیے۔ یہ ساری بحثیں مولانا فراہی کے یہاں مکمل طور پر موجود ہیں، کہیں نہ جائیں، صرف ان کی ایک کتاب جو تفسیر نظام القرآن کا مقدمہ ہے اسی کو دیکھ لیں، اسی میں یہ قرآن مجید سے متعلق اصول و مبادی انہوں نے بیان کر دی ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ سنت اور حدیث کا فرق۔ سنت اور حدیث کا جو فرق ہے اس کے بارے میں یہ سمجھیں کہ یہ بات مولانا فراہی یا مولانا اصلاحی پر مبنی نہیں، پوری امت میں جو ایک چیز امام شافعی سے لے کے شاہ ولی اللہ تک چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سنت کی دو قسمیں کرتے ہیں۔ ایک سنت وہ قرار دیتے ہیں جو تنتقل قافہ عن القافہ ہے، جیل عن الجیل ہے، جس کو امام شافعی علم العامہ کا نام دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عوام کو منتقل کرتی ہے، اور یہ افراد کی اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے تعدد امکنہ کے ساتھ، اور اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، وہ دین کے ان عملی احکامات کو آگے منتقل کر رہی ہوتی ہے۔ مثالوں میں ذکر کرتے ہیں نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا۔ تو پوری امت اس پر متفق ہے کہ سنت کی ایک نوعیت یا ایک قسم وہ ہے جو اجماع اور تواتر سے قطعیت کے ساتھ منتقل ہوئی ہے۔ جو دوسری بحث ان کے پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ اخبار احاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سنت سے متعلق جو چیزیں آ گئی ہیں اس کو آپ کس کیٹیگرائزیشن میں رکھنا ہے۔ تو ہمارا جو علم ہے وہ اس کو سنت ہی کا نام دے کر ایک دوسری قسم بنا لیتا ہے، اور دونوں کے حکم میں بھی فرق کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو پریسیجن سے دیکھنا ہو تو ہم نے اس پر گفتگو کی ہے 23 اعتراضات سیریز میں، حدیث کیا ہے کہ زیر عنوان، اس میں آپ ابن عبد البری کا وہ پریزنٹیشن دیکھ لیں گے جس میں 2 اور 2 4 کی طرح انہوں نے اس کو فرق کو واضح کر دیا ہے کہ ہم یہ 2 قسمیں بناتے ہیں۔ ہمارا جو ڈسکورس ہے جس کو غامدی صاحب نے منقح کر کے سامنے رکھ دیا ہے، اس کے اندر یہ جو دوسری قسم ہے یہ ایک دوسری کیٹیگری کے تحت آ جاتی ہے، اس کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں ہم۔ اسوہ حسنہ کیونکہ اخبار احاد جو ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر مبنی جو تفہیم و تبیین ہے، شرح و وضاحت ہے، اس کے اطلاقات میں آپ نے دین کی اصولی ہدایت کو سامنے رکھ کے اس کی روشنی میں مسئلے کو حل کیا ہے، آپ کی سیرت و سوانح دین پر عمل کا نمونہ اسوہ حسنہ ہے، تو ہم اس کو اس کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ یہ جو امت کے پس منظر میں ایک پورا کا پورا تقسیم ہمیشہ سے رہی ہے، مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی کے یہاں آ کر یہ تقسیم درست ہونا شروع ہوئی ہے، جس کو غامدی صاحب نے پھر اصول و مبادی میں آ کر اس پریسیجن کے ساتھ بیان کر دیا جو پریسیجن ان 2 بزرگوں کے اس طرح نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ بحثیں جہاں سے پیدا ہوتی ہیں
اس میں علماء کا جو نقطہ نظر ہے وہ اس سے بالکل مختلف جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ مولانا فراہی کی چیزیں پڑھیں اخبار احاد کے بارے میں، خود اسی تفسیر نظام القرآن کے مقدمے میں، کہ وہ اس کی پلیسمنٹ کو کیسے رکھتے ہیں، یعنی جو بحث علماء کے یہاں ایک دوسرے ضمن میں پیدا ہوتی ہے بیان کے پس منظر میں، کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو شارع کی حیثیت سے بھیجا ہے، لہٰذا اس کا بیان قرآن کے اندر تغیر، تبدل، ترمیم، اضافہ، نسخ کر سکتا ہے، اس کو سرے سے وہ نہیں مانتے۔ کوئی حدیث کے باب میں وہ جو روایتی نقطہ نظر ہے وہ اس کے قائل نہیں ہے۔ دوسری جانب اس سنت جس کو پورا علم مانتا ہے، اجماع و تواتر سے نقل ہو، وہ اس کو اسی طرح سے بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ اسی دبستان شبلی کے ایک بڑے عالم مولانا سید سلیمان ندوی، انہوں نے باقاعدہ اس پہ ایک مضمون لکھا ہے، حدیث و سنت کا جو فرق ہے، اور اس کو آپ پڑھیں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ جو اصول و مبادی غامدی صاحب بیان کر رہے ہیں، ان میں یہ دونوں بزرگ کسی بھی جگہ پر اصول میں اختلاف کرنے کی جگہ پر نہیں کھڑے ہوئے۔ ہاں البتہ پریزنٹیشن، پریسیجن، اور پھر دین کی پوری عملی مواد کو سامنے رکھ کے جو کیٹیگرائزیشن کا عمل ہے، وہ اسی طریقے سے دنیا بھر میں جو اسکول آف تھاٹ بنتے ہیں، جیسے ہوتا ہے بالکل ایسے ہی یہاں پر ہوا ہے۔ بہت اچھا، آپ نے کچھ مثالیں دی، میں ایک دو اور مثالیں جیسے آپ کے سامنے خلافت کے تصور پہ جو سعید صاحب اپنا اصلاحی صاحب کا نقطۂ نظر بہت واضح ہے، فراہی صاحب کو اور غامدی صاحب کا ان سے بالکل الگ نظر آتا ہے۔ اسی طرح یہ ظاہری سنتوں پر عمل، جیسے اس میں ہمارے دوست نے ایک مثال بھی دی کہ وہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو تو وہ کاٹ دیتے تھے، یعنی اس حد تک ان کے یہاں شدت تھی۔ اسی طرح امت کے اوپر جو مظالم وغیرہ ہے اس کے اوپر احتجاج، اس پہ رونا، تو آپ لوگوں کے بارے میں آتے کہ نہیں، آپ لوگ کہتے ہیں میرے بولنے سے کیا ہوگا بھائی، جیسے غامدی صاحب کا شاید کوئی بیان ہے اس پہ۔ اسی طرح قرآن کی ترتیب وغیرہ، اس طرح تو اس قدر یعنی یہ بھی کچھ بڑے اختلافات ہیں نا، تو ان کے ہوتے ہوئے فراہی فکر سے نسبت دینا یہ تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آتا ہے ہمیں بھی طالب علم کے طور پر، اور باقی لوگوں کا بھی شاید یہی اعتراض ہے آپ لوگوں پہ۔ ایک ایک چیز کو لے لیتے ہیں اس میں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں طالبانہ طور پہ کہ ان میں سے کون سی چیز ہے جو اصول اور مبادی سے متعلق ہوتی ہے فکر کے۔ مثال کے طور پر اس پہلی چیز خلافت کو لے لیں آپ۔ یہ جو خلافت کا پورا تصور ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے، اس تصور کا قرآن مجید پر غور و فکر کے اصول، سنت پر غور و فکر کے اصول، یا حدیث پر غور و فکر کے اصول سے کیا تعلق ہے؟ یعنی یہ تو یا قرآن فہمی کا مسئلہ ہے یا حدیث فہمی کا مسئلہ ہے۔ تو قرآن فہمی اور حدیث فہمی میں کہاں کس نے دعویٰ کیا کہ فکر فراہی کے سارے علماء مثال کے طور پہ ایک ہی طریقے سے ان کا اطلاق کریں گے؟ ہم تو ان چیزوں میں اطلاق کے اختلاف کے قائل ہیں جو اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن فہمی میں نظم کلام ایک سررشتے اور اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں آپ کو دسیوں مثالیں دے سکتا ہوں، اسی نظم کو سامنے رکھ کے مولانا فراہی ایک آیت کا ایک مفہوم بیان کر رہے ہیں، مولانا اصلاحی دوسرا مفہوم بیان کر رہے ہیں، غامدی صاحب تیسرا مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ تو اصول میں اختلاف الگ چیز ہے، اور اصول کو سامنے رکھ کر آپ اطلاق کرتے ہیں، آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، کسی نص پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس سے آپ کی ایک مختلف رائے بنتی ہے۔ اس کا اختلاف اطلاق کا اختلاف ہوتا ہے۔ اس میں مولانا فراہی 10,000 باتیں کہیں، مولانا اصلاحی 10,000 باتیں کہیں۔ ہم نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم مولانا اصلاحی پر جو ہے وہ مثال کے طور پہ تقلید محض کے اصول پر، جیسے کسی فقہ میں اصحاب ترجیح نے چیزیں وقف کر دی ہوتی ہیں، ہم اس طرح ان کو مانتے ہیں؟ ایک اصولی فریم ورک ہے جس میں ایک صاحب علم نے کچھ اصول بیان کیے، اور وہ بھی اصول علم اور عقل اور دینی نصوص پر مبنی لگتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں۔ وہ جس دن ان پر سوال پیدا ہوگا تو فکر فراہی کے اصولوں پر بھی سوال کریں گے۔ غامدی صاحب نہ کریں تو ہم کریں گے غامدی صاحب کے اصولوں پر۔ تو یہ جو مثال دی جاتی ہے، یہ مثال اس انحراف کی مثال بنتی نہیں ہے جس پس منظر میں دی جا رہی ہوتی ہے۔ بہت ساری آراء ہیں غامدی صاحب کے اپنے تلامذہ میں، وہ غامدی صاحب کی فکر پہ اپنے آپ کو کھڑے ہوئے کہتے ہیں، اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے کیا وہ غامدی صاحب سے اپنی نسبت کا اظہار نہیں کر سکتے یا اپنی فکری انسپریشن کا اظہار نہیں کر سکتے؟ تو اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ باقی جہاں تک خلافت کا روایتی استدلال ہے، میرے علم کی حد تک مولانا فراہی نے کبھی اس کو انڈورس کر کے بیان نہیں کیا۔ ممکن ہے وہ اس کو مانتے بھی ہوں تو میرے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اس عہد کے اندر جو رائج فکر تھی خلافت کے بارے میں سب اس کو مانتے تھے۔ سورہ اثر کی تفسیر کے اندر ضمنی طور پہ ایک اشارہ کیا ہے، وہ خلافت کس خلافت کے پیش نظر ہے، یا دینی خلافت ہے، یا مسلمانوں کے عمومی طرز حکمرانی کو اس وقت خلافت سے تعبیر کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ بحثیں اپنی اپنی جگہ پہ قابل نظر ہیں۔ باقی مولانا فراہی کی اگر کوئی رائے سامنے آئے گی تو مبنی پر استدلال ہوگی تو میں اس پہ تنقید کروں گا، اور اگر انہوں نے اپنے اصولوں کی روشنی میں غلط اطلاق کیا ہوگا تو اختلاف کروں گا کہ بھئی آپ کا خود اپنا اصول ہے زبان کو سمجھنے کا۔ تو یہ جو قرآن مجید میں جہاں 3 جگہوں کے اوپر خلافت کا لفظ آیا ہے، خود عربیت کی روح سے
وہاں پر خلیفہ کا یہ مفہوم ہی نہیں جو دینی تصور برآمد کر لیا ہے. آپ شاہ عبد القادر کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ سب کو چھوڑ دیں, اس عہد کے جتنے مفسرین ہیں ان کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں, سب اس کو جانشین کے معنی میں, صاحب اقتدار کے معنی میں ترجمہ کر رہے ہیں. وہ جو تصور برآمد کیا جاتا ہے پورا کا پورا, وہ تو احادیث کے انڈرسٹینڈنگ پہ مبنی ہے. یہ ہو گئی پہلی چیز. دوسری چیز آپ نے ذکر کی جمع قرآن کے حوالے سے. مولانا فراہی نے اس موضوع پر کوئی تفصیلی کتابیں نہیں لکھی. ان کے زیادہ تر جو علم ہے وہ نوٹس کی صورت میں ہے. ان کے پیش نظر تھیں بہت ساری چیزیں جو وہ لکھنا چاہتے تھے, نہ قرآن مجید کی تفسیر اس طرح مکمل ہو سکی, نہ باقی جو ان کے پروجیکٹس ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچ سکے. نوٹس ہیں, ان نوٹس کو میں بھی سمجھوں گا, آپ بھی سمجھیں گے, اور وہاں پر کہیں مجھے یہ معلوم ہوگا کہ میں نے ان کے دیے ہوئے یا ان کے بنائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں ایک مختلف رائے اپنا لی ہے تو تنقید کروں گا ان پہ. لیکن جہاں تک ان کے لٹریچر کا تعلق ہے تو یہ اس طرح کی تعویلات تلاش کر کے کہ مولانا فراہی نے فلاں جگہ پر ایک حاشیہ نقل کیا اور اس میں لکھا ہے کہ صحابہ کا تو اجماع تھا کہ دور ابوبکر میں قرآن مجید کی تدوین ہوئی ہے. اب یہ انہوں نے لٹریچر ریویو کے طور پہ لکھا ہے, تاریخ بیان کرنے کے طور پہ لکھا ہے, عمومی طرز عمل پہ لکھا ہے, عمر کے کس حصے میں لکھا تھا, اس کے بعد اس کی کوئی توضیح کی ہے, یہ ان کا کوئی طالبانہ مشاہدہ تھا, یہ ہے کیا؟ خود مولانا فراہی کی جو تفسیر ہے اس میں سورہ اعلیٰ کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ جمع قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے یہ مماثلتیں تلاش کر کے کہ یہ تو فراہی فکر کی اصل سے ہٹ گئے, اصل اصول و مبادی ہیں, باقی اطلاقات ہیں. وہ تفہیم سنت کے باب میں بھی ہوں گے, اختلاف واقع ہوں گے, تفہیم قرآن کے باب میں بھی ہوگا, اختلاف واقع ہوں گے. باقی ایک آپ نے مثال دی ٹخنوں کے بارے میں کہ مولانا اسرائیل کے ٹخنے جو ہیں وہ ڈپے ہوئے نہیں تھے, تو انہوں نے کہا کہ چیک کینچی لا کے میں دیتا ہوں تو آپ اس کو کر دیں. یہ خود انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے تفسیر کے. تو یہ مثال کے طور پر اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ما اسفل من القعبین ففی النار, کہ جس کے ٹخنے نیچے ہوں, اس بالِ ازار ہو, تو وہ جہنم میں جائے گا, تکبر کی علامت اور اس کا انہوں نے اطلاق کر دیا, تو اطلاق کرنے کا ان کو حق ہے. میں آج کے دور میں کہوں گا بھائی یہ مبنی بر علت ہدایت تھی, یہ شلواروں کے اندر اطلاق پایا نہیں جاتا, ممکن ہے ہندوستان کی صورتحال میں اطلاق پایا جاتا ہو, تو یہ تو عموم اور اطلاق کا اختلاف ہے. اس میں یہ مثال دینا کہ بھائی انہوں نے کہا ہو کہ قرآن مجید کے باب میں آپ نے اس کو وہ حیثیت نہیں دینی, تو پھر میں یہ مانوں کہ بھائی مجھے تو مولانا فراہی سے اپنی نسبت ثابت نہیں کرنی چاہیے. یہ جتنے اختلاف بیان, اچھا ایک آپ نے آخری چیز بیان کی کہ جی وہ امت مسلمہ کا بڑا درد تھا ان کے دل میں, تو آپ نے ہمارے دلوں کو چیر کے دیکھ لیا کہ ہمارے دلوں میں درد نہیں ہے. یعنی انہوں نے تو طرابلس کے شہداء کا قصیدہ لکھا ہے. میں نے یہ بھی سنا کہ یہ چیزیں جو ہیں مولانا فراہی کی کبھی یہ سب ہم نے ڈالی ہیں وہاں پر. یہ جو ویب سائٹ بنی ہوئی ہے مولانا فراہی کی, ان کے جتنے قلمی مسودات ہیں اور ان کی جتنی کتابیں ہیں, یہ ہمارے اداروں نے دنیا بھر تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے. جتنی آن لائن آپ کو یہ PDF ملتی ہیں سب ہم نے مہیا کی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ مولانا فراہی کی نعرہ کو چھپایا جا رہا ہے, یہ تو دنیا کے سامنے ہے. تو وہ جو درد ان کو طرابلس کے لیے نظر آتا ہے, یہ آپ کو غامدی صاحب کی کتاب خیال و خامہ میں عراق پہ جب امریکہ نے حملہ کیا وہاں نظر نہیں آتا. یہ جو ہم روز گالیاں کھا کر مسلم امہ کو بچانے کی سبیلیں کر رہے ہوتے ہیں وہاں نظر نہیں آتا. تو وہاں پر چونکہ آپ کی غلط اسٹریٹجی سے اختلاف ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے ان کے سینوں میں درد نہیں ہے, تو آپ نے ہمارے دلوں کو چیر کے دیکھ لیا کہ ہمارے سینوں میں درد نہیں ہے. تو اس طرح کی جو ادنا مماثلتیں تلاش کی جاتی ہیں, جس سے یہ کہنا کہ معاشرے میں جی فلاں والے تو بزرگ ان کو اپنا نہیں سمجھتے, بھائی نہیں سمجھتے تو مولانا فراہی کوئی مثال کے طور پہ امامت کا انسٹیٹیوشن بنا کر گئے ہیں کہ جس میں ہمیں ان کے رفقا سے یہ لائسنس چاہیے کہ تم ہمیں مانو کہ ہم ان کے جانشین یا نائب امام ہیں. ایک صاحب علم آدمی ہے, اس کے ساتھ ایک دوسرا صاحب علم نسبت کا اظہار کرتا ہے. یہ زمانے کا کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ حقیقی جانشین کون بنتا ہے کون نہیں بنتا. ہم میں سے کوئی شخص کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم فلاں فکر کے امین ہیں اور اس کے ہم طالب علم مزاج کے لوگ ہیں. مولانا فراہی کی اصولی آرا آج اختلاف پیدا ہوگا کہ اس سے اختلاف کا اظہار کر دیں گے. تو یہ جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں, اختلاف ہو گیا اور انہوں نے تو اس بارے میں یہ کہا تھا, تو آپ نے اس بارے میں یہ کہا تھا, یہ کسی مکتبہ فکر کی ڈیولپمنٹ کو سمجھنے میں افلاس علمی کا اظہار ہے. یہ جو ٹخنوں سے نیچے شلوار کاٹنے والی جو بات آپ نے کی اور جس کی توجہ دی, تو ایسا کبھی ہمارا آپ سے سامنا اور ہمارے شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو تو آپ کو لگے تکبر کا اظہار ہو رہا ہے تو آپ کاٹ دیں گے؟ میں تب کاٹوں گا جب آپ مولانا امین حسن اصلاحی اور میں مولانا فراہی ہوں اور میرا آپ کا وہ تعلق ہے. تو آپ پہلے امین بنے اور میں فراہی بنوں تو پھر ہوگا. اصل میں مولویوں کا ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ہے, میں اس کو کوئی استخفاف پہ معمول مت کیجیے گا, ہمارے بھائی ہم خود اسی مٹی سے اٹھے ہوئے, اس لیے میں کسی دوسرے پہ تنقید نہیں کرتا, اپنے آپ پہ تنقید کر رہا ہوں کہ خود میں مولوی ہوں. ایک جو بڑا انحطاط ہوا ہے سمت میں, اور اللہ تعالیٰ جس وقت کچھ عذاب آتا ہے خدا کی جانب سے, اور ہم لوگ کوئی مستثنا قوم نہیں, ہم خدا کی
منتخب قوم تھی، اس کو ذمہ داری دی گئی تھی، ہمارے ساتھ خدا کے کچھ معاملے ہیں، اس پر ہم نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی. تو اس وقت ایک بڑا ابتلا اور بڑی آزمائش ہے اس امت پہ، وہ یہ کہ اس کے جو مذہبی حلقے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے جو حصے لطیف، حصے جمالیات اور ادب کا ذوق ہوتا ہے وہ پوری طریقے سے چھین لیا ہے. لہٰذا وہ چیزوں کو جس طرح حرفیت، ظاہریت اور ریاضیاتی انداز میں دیکھتے ہیں، ان کے اندر یہ ملکہ ہی نہیں ہے کہ وہ حقیقت کو اس کے اندر اتر کے اپریشیٹ کر سکے. بھائی ایک استاد اور شاگرد کا تعلق ہوتا ہے. میں تو اپنی سعادت محسوس کروں گا کہ اگر غامدی صاحب کسی دن مجھے کوئی خلاف شرع کام کرتے ہوئے دیکھیں تو میرے کان کے نیچے 2 چپٹ لگا دیں، یہ میرے لیے باعث سعادت ہوگی. لیکن اس کو میں کتاب میں لکھوں اور کتاب میں لکھ کر لوگوں کے لیے اصول بناؤں کہ دیکھیں ان کا تو اہتمام اس طرح اس چیز کا تھا اور دیکھیں ان کا یہ نہیں. اور بھائی انہوں نے ایک چیز کو سمجھا ہوا تھا دین کا حصہ، وہ اس کا اطلاق کر رہے تھے، ہم بھی اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اطلاق نہیں کرتے اس لیے کہ علت نہیں پائی جاتی. تو یہ فقہی اطلاقات ہیں جن کے اندر اختلاف واقع ہو جاتا ہے. باقی جو چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو ایک خاص معاشرت، خاص ماحول، خاص تعلق میں ہوتی ہیں، ان کو اٹھا کر اس طرح کا واویلا کرنا کہ دیکھیے وہ تو ٹخنوں کی شلوار تک کاٹنے پہ آ گئے تھے اور ان کیا دیکھیں یہ کیا کیا چیزیں ڈیولپ ہو گئی ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. سچی بات ہے، ہمارے قیمتی اذہان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو مہلت دی ہے، موقع دیا ہے مثبت غور و فکر کا، چیزوں کو حقیقت میں اتر کے اپریشیٹ کرنے کا. جب اس طرح کے منفی کاموں میں وہ پڑتے ہیں تو اس سے جو بڑی حقیقت، بڑا خیر ہوتا ہے اس سے خود کو محروم کر لیتے ہیں. اور خیر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ قبول کرے نہ کرے زمانہ قبول کر لیتا ہے. تو پھر وقت گزرتا ہے اور کچھ ہی عرصے بعد جس طرح کی جگہسائی ہمارے علماء کو اٹھانی پڑی، ان عملی اختلافات کو شدت کی آگ میں بھڑکا کر ایک نفرت آمیز بیانیہ بنانے میں جو مولانا مودودی کے بارے میں بنایا گیا، جو باقی علماء کے آج وہاں ریورس ہو رہا ہے. آج شرمندگی ہوتی ہے علماء کی مجلسوں میں آپ بیٹھیں تو جو کچھ طرز فکر انہوں نے اپنایا تھا، اور یہ ساری کتابیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ابھی ہمارے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. کیا کیا نہیں لکھا گیا مولانا مودودی کے بارے میں. یعنی ایک مودودی 100 یہودی اور امریکہ کے ڈالر آتے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. آج وہ امام دنیا کے افق پر ایسے روشن ستارے کی طرح چمک رہا ہے کہ خود ان کی فکر کے جہادی ان سے انسپریشن لیتے ہیں. اور کبھی فکری ماخذ دیوبندیت کا تلاش کیا جائے تو وہ سارا کا سارا مولانا مودودی کی سیاسی فکر میں نکل آئے گا. تو اس طرح کی چیزوں پہ علماء کو غور و فکر کرنا چاہیے. یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ حقیقت سامنے آ جائے گی اور پھر آپ کو نظریں جھکا کے شرمندگی سے تعویلات کرنی پڑیں گی. بہت شکریہ. تو بہت سے سوالات میرے ذہن میں، لیکن چونکہ میں نے کچھ سوالات طے کیے اور تو میں کوشش کروں گا انہیں پر. لیکن یہاں پر ایک اور میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ لوگوں پر یہ آپ نے کہا نا کہ ہم نے ان کی غیر مطبوعات چیزیں، قلمی نسخے ڈال دیے، لیکن آپ لوگوں پہ یہ ہم نے بھی طالب علم کے طور پہ اس چیز کو محسوس کیا یا اس کی کمی محسوس کی کہ فراہی صاحب کی کتابوں کا چونکہ زیادہ عربی میں کام ہے تو اس کا ترجمہ اور اس کے پھیلاؤ کے آپ کے اداروں میں ہمیں تو کوئی سرگرمی نظر نہیں ہے. میں تو 2004-05 میں دانشورا وغیرہ بھی جاتا تھا تو وہاں پر بھی 1-2 چیزیں تھیں. اسی طرح چلو ہم اصلاحی صاحب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، ان کا کوئی اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں تھا، اسٹوڈنٹس اتنے نہیں تھے، وسائل اتنے نہیں تھے کام کے لیے بہت زیادہ، تو انہوں نے کچھ چیزوں کا ترجمہ. لیکن آپ لوگوں کی طرف سے تو یہ چیز نہیں ہوئی. ایک تو یہ مجھے بتا دے کہ اس وجہ سے بھی آپ لوگوں کے اوپر وہ ہے نا کہ آپ اپنے سب سے جو فکر کے جو بانی ہے ان کی ہی کتابوں کا کام آپ نے نہیں کیا. جی، مولانا فراہی کی جو چیزیں ہمارے علم میں ہیں ان میں سے بیشتر کے اوپر انڈیا کے اندر بڑے علماء کام کر رہے ہیں، مدرسۃ الاسلام میں لوگوں نے کام کیا. ہم تو اس کو اپنے اور غیر کے فرق کے ساتھ دیکھتے ہی نہیں ہیں. مولانا فراہی امت کا سرمایہ تھے، وہ پوری امت کا ان کے اوپر قرض ہے کہ وہ ان کی چیزوں کو جدید انداز میں شائع کریں، اس کی تسہیل کریں، اس پر غور و فکر کا کام کریں. تو میں تو کبھی اس کو المورد اور غیر المورد کی تقسیم میں دیکھتے ہی نہیں ہوں. میرے نزدیک تو المورد وغیرہ ان اداروں کی کوئی اہمیت حیثیت نہیں ہوتی ہے، تو سب خدام کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں. المورد ہو یا مدرسۃ الاصلاح ہو، ادارہ تدبر قرآن ہو، یہ سب اپنے اپنے زاویے سے اپنی اپنی ترجیحات کو سامنے رکھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. مولانا فراہی پر 2 زاویوں سے کام کی ضرورت یا گنجائش محسوس ہوتی ہے. غامدی صاحب یا ان کی جو تحریک تھی یا ان کے جو تلامذہ ان میں پیدا ہوئے، ان کا جو فوکس تھا وہ مولانا فراہی نے جو اصول دیے ہیں ان کو سامنے رکھ کے پورے دین پر اس کا اطلاق کیا جائے. یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور مولانا فراہی کی فکر کی خدمت اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتی کہ کچھ ایبسٹریکٹ یا بنیادی مجرد اصول پڑے ہیں ان کو لے کر
آپ پورے کے پورے دینی ذخیرے کے اوپر اس کا اطلاق کریں. تو غامدی صاحب کی جو پوری فکر ہے اور جو پوری زندگی گزری ہے اس کے اندر انہوں نے مولانا فراہی کی فکر کو سامنے رکھ کر اس کا اطلاقات کیا ہے. یعنی جو کچھ المورد کی سرگرمیاں آپ کو نظر آتی ہیں وہ سب کی سب مولانا فراہی کی خدمت پر مبنی ہے. یعنی جس وقت میزان لکھی گئی کم و بیش ربع صدی کے اندر تو وہ کیا ہو رہا تھا؟ مولانا فراہی کی فکر کی خدمت ہو رہی تھی. تو فکر کی خدمت کی مختلف جہات ہوتی ہیں، اس میں ترجیحات قائم کرنی پڑتی ہیں. ترجیحات قائم کرنے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس افراد کون سے موجود ہیں، ان کے اندر صلاحیت کیا ہے. تو ہمارا جو طریقہ کار ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی لوگوں کو دعوت نہیں دی کہ آپ آئیں اداروں کا حصہ بنیں. اپنے طور پر لوگ آتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اپنی ترجیحات کی بنیاد پر پروجیکٹ کا انتخاب کرتے ہیں اور اس پہ غور و فکر کا کام جاری کر دیتے ہیں. کوئی صاحب علم اگر کام کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور ہمارے پاس آئے. ہمارے پاس جو وسائل ہیں ہم اس کی مدد معاونت بھی کریں گے، اور جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی مدد معاونت انڈائریکٹلی حاصل ہوتی ہے. ہمارا طریقہ کار یہ نہیں ہے المورد کا، یہ جو جس ادارے سے میں وابستہ ہوں، کہ ہر جگہ پر آپ کا نام آنا چاہیے. دنیا میں بیشتر جگہوں پر بہت ساری خدمات ہو رہی ہیں مولانا فراہی کے پس منظر میں، ہم ان کو خاموش سپورٹ کرنا بھی اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا، اس کے اندر ایک اور چیز میں اپنے سمجھنے کے لیے نا، جو آپ نے بتایا کہ بھئی اصول اور مبادی میں بالکل مطلب اختلاف نہیں ہے، یا اسی کو لے کر اطلاق وغیرہ میں سب کچھ ہوا، وہ تو ٹھیک ہے. جیسا ہم اپنے یہاں فقہی اس میں اصول فقہ وغیرہ کی کتابوں میں جہاں پر یہ مباحث آتے تو مجتہد مطلق، مجتہد فی المذہب، مجتہد فی المسائل، پھر مفتی اور اس طرح کی تقسیم پڑھتے ہیں نا. تو اس میں ہم پھر کیا کہیں کہ اس مکتب کے اندر جو ہے فراہی صاحب مجتہد مطلق تھے اور غامدی صاحب مجتہد فی المذہب. ہم نے تو اپنے ذہن میں یہ بنایا ہوا ہے جو غامدی صاحب کا کام ہے، کلام، فقہ، تصوف، ماشاءاللہ فلسفہ، تفسیر، حدیث، اور کیا کچھ بھی نہیں رہے گی. تاریخ پہ بھی ان کے بہت ساری چیزیں اب آ رہی ہے اور آپ لوگ کام کر رہے ہیں. تو وہ تو مجتہد مطلق کا کام ہے. انہوں نے اصول مبادی بھی ہر چیز کے بیان کیے، اور ان اصول مبادی کی روشنی میں خود انہوں نے دین کی پوری تشریح کی، پورا ایک نظام فکر کو تشکیل دیا. تو وہ تو مجتہد مطلق ان کو ہونا چاہیے نا. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ان کو اگر فراہی اور ان سے الگ کیا جائے تو اس میں کوئی خرابی کی بات تو نہیں ہے نا. یعنی آپ بھی اگر اس کو قبول کر لے تو کیا مسئلہ ہے کہ غامدی صاحب مستقل ایک مکتب کے خود بانی ہیں. دیکھیے، اگر آپ علماء کی تفہیم کے لیے ان اصطلاحات میں ان کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو مجھے اس پہ کوئی اصلاً اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ طریقہ ہے کہ چیزوں کو ان کی حقیقت میں اتر کے ان کا تعارف حاصل کرنا چاہیے. اصطلاحات چیزوں کو بند کر دیتی ہیں. اصطلاحات اپنا ایک بیگیج ہے جو اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں، اور خود ہمارے یہاں مجتہد مطلق اور مجتہد فی المذہب کی جو یہ تعبیرات ہیں وہ ایک خاص فقہی کونیٹیشن میں پیدا ہوئی ہیں. تو میں اس کو یوں بیان کروں گا کہ علماء کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں. بعض علماء وہ ہوتے ہیں معلمین ہوتے ہیں، بعض اس سے آگے بڑھ کے محقق مزاج کے ہوتے ہیں، اور بعض اس سے آگے بڑھ کے ایک مجتہدانہ بصیرت رکھتے ہیں. جیسا کہ آپ کو مثال کے طور پہ شاہ ولی اللہ کی نظر آتی ہے، ابن تیمیہ کی نظر آتی ہے، ابن حزم کی نظر آتی ہے. وہ ایک ہولسٹک اپروچ ہے. جو ہماری امت کی روایت کے اندر چیزیں سامنے آئی ہیں ان میں کچھ چیزیں ہیں جو علوم تک رسائی کا ذریعہ بنتی ہیں. وہ اوزار، وہ وسائل، وہ علوم، ان کے اوپر مجتہدانہ بصیرت پیدا کرتے ہیں. پھر اس طرح سے تنقیدی نظر ہوتی ہے، قرآن و سنت پر غور و فکر کرتے ہیں. تو اس پس منظر میں مولانا فراہی ایک مجتہد مزاج آدمی ہیں، اور ان کی اس علمی معرفت کا ہر ایک قائل ہے. کبھی موقع ملے تو مولانا سید سلیمان ندوی نے ان کی وفات پہ جو شذرہ لکھا ہے اس کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ کس سطح کا عالم اور ہمارے خود اہل علم ان کو کہاں پلیس کرتے تھے. تو یہی وجہ ہے، ایک بڑا آدمی ان تمام پریشر سے آزاد ہو کر اثر و غور و فکر کا کام کرتا ہے اور وہ سوالات اٹھا دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ مولانا فراہی کا جو انداز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے پہلے دن کسی مکتبہ فکر کو ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یعنی یہ جو کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک نظام فکر بن گیا ہے، یعنی اس کو سامنے رکھ کر جو فقہ حنفی اس وقت آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، ذرا وہ امام حنیفہ کے پاس جا کے دریافت کر کے مجھے دکھا دیں. آپ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اس وقت فقہ حنفی کا جو آپ کو مفتہ بھی اقوال کے مجموعے ملتے ہیں جن کو اصحاب ترجیح نے قائم کر کے ایک پوری کی پوری فتاوی عالمگیریہ کی صورت میں مملکت کا دستور بنا دیا، اس کے اندر جو مسائل موجود ہیں اور سراج الائمہ امام ابو حنیفہ ان کی جو آراء تاریخی طور پر نقل ہوئی ہیں وہ اس سے 80% مختلف ہیں. تو میں بھی آگے بڑھ کے یہ کہوں کہ مثال کے طور پر یہ احناف نے
جو آج کے دور میں رائے دی ہے، یہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، وہاں نفی ہیں، تو سرے سے اس کا کوئی ٹریس ہی نہیں ملتا۔ بھائی وہ اصول ہوتے ہیں، وہ روایت ہوتی ہے جس کے اندر لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہ اختلاف کرتے ہیں، اس کے بعد صدیاں لگتی ہیں جا کر حنفی نظام فقہ بننے میں، اس کو آپ یہاں سے اٹھائیں اور کرپٹو کرنسی کا مسئلہ نکالیں اور کہیں وہاں نفی ہیں تو اس کے ٹریس نہیں ملتے۔ تو یہ بہت ہی پست درجہ ہوتا ہے علم کو اپریشیٹ کرنے کا۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں اس چیز کی آگہی نہیں ہے کہ ہم علم کے ارتقاء کو اپنے لیے زندگی کی ایک رونق سمجھیں۔ یہ زندگی کا حسن ہے کہ مولانا فراہی نے ایک بات کی، ایک اشارہ دیا، اور اس کے بعد اس روشنی سے سائنس کی دنیا میں کیا ہوتا ہے، یعنی ان سائنسدانوں کو پلکوں میں بٹھایا جاتا ہے جنہوں نے ابتدا کی ہوتی ہے چیزوں کی، اور اس کے بعد دیکھیں دنیا کے لیے کیا آسائش و سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مولانا فراہی کا کام بھی اسی نوعیت کا ہے۔ انہوں نے امت کے اس انحطاط پر جائزہ لیا، تفقہ فی الدین کی روایت کو دیکھا، اور یہ وجہ دریافت کی کہ قرآن مجید کو انہوں نے محور و مرکز نہیں بنایا۔ اب ایک صاحب علم محدود زندگی میں غور و فکر کر رہا ہے، اس کے سامنے رجم کی سزا آ جاتی ہے، تو وہ صرف رجم کی سزا کی روایت کے نیچے لکھ دیتا ہے تحت المائدہ کہ بھائی یہ رجم جو ہے فساد فی الارض کی سزا ہے۔ اس کے بعد اس پورے کے پورے تصور کو دوسرا صاحب علم کو شاگرد اٹھائے گا، وہ ان روایات کو اطلاق کرے گا، اس پہ غور و فکر کرے گا، بتائے گا کہ دیکھو بھائی یہ جو رجم کیا گیا ہے یہ فساد اس طریقے سے بن چکا تھا، یہ آگے کا کام ہوتا ہے۔ اس کو آپ پہلے شخص کے جا کر دریافت کرنے کا آغاز کر دیں تو پھر حنفی فقہ میں امام حنیفہ کے بعد کسی کو پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ ایک دوسرا درجہ ہے جس میں آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ غامدی صاحب ایک طالب علم ہے، مولانا فراہی ایک مجتہد مزاج طالب علم ہے، یہ لوگ کو راہ چلتے علماء نہیں ہیں۔ انہوں نے دین پر ایک گہری بصیرت کے ساتھ غور و فکر اور تدبر کیا ہے، اس کے کچھ حاصلات ہیں۔ علماء کو بھی وقت لگے گا ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، اس لیے کہ اپریشیٹ کرنے کے لیے وہ ایپٹیٹیوڈ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایپٹیٹیوڈ ختم ہو گیا ہے تو پھر میں آپ کو کوئلے کے نام پر ہیرا بھی پکڑا دوں، آپ کے لیے کوئی تردد کی بات نہیں ہوگی۔ ایسے ہی بہت شکریہ۔ اچھا صاحب، چونکہ یہ اس پہ بات ہو رہی ہے تو میں پتہ نہیں آپ اس کا جواب دینا چاہیں یا نہیں، لیکن جیسے آپ غامدی صاحب کا ماشاءاللہ وہ سارا کام کیا اور ایک پورا نظام فکر ان کے اسٹوڈنٹس ہے اور اتنے سارے آپ لوگ سب، تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جیسے آپ یہاں پر یہی بحث ہو رہی ہے نا کہ بھائی غامدی صاحب جو ہے وہ فکر فراہی کا تسلسل ہے یا نہیں ہے، آپ اس کو مانتے ہیں، اور غامدی صاحب کو اصلاحی صاحب کا فکری وارث، تو اگر ہم آپ سے یہ سوال کرنا ہے، ویسے یہ پتہ نہیں آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں کہ غامدی صاحب کے بعد پھر ہم کیا کہیں گے، مطلب اللہ تعالیٰ ان کو طول عمر دے، صحت اور عافیت کی زندگی دے، تو پھر اس فکر کا بھی کوئی جانشین ہے، اس کے لیے کوئی آپ لوگوں نے کوئی نظم طریقہ بنایا ہے، کوئی اس طرح کی کوئی چیز آپ لوگوں کے یہاں کبھی کوئی زیر بحث آئی یا اس طرح کی کچھ نہیں ہے؟ جی ہم نے تو کوئی نہ مسلک بنایا ہے، نہ کوئی کلٹ بنایا ہے، نہ کوئی ہمارا فرقہ ہے جس کے اندر کوئی جانشین ہو۔ یہ علم کی ایک روایت ہے، علم کا ایک زاویہ ہے، غور و فکر اور تدبر کا ایک نیا منہاج ہے۔ اس منہاج میں چیزیں اصول اور مبادی کی حیثیت رکھتی ہیں، کچھ چیزیں فروعات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کل کوئی صاحب علم پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد یہ کہے کہ میں فکر غامدی کا امین ہوں، تو جو تاریخ اور لوگ اس سے پہلا سوال کریں گے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو غامدی صاحب نے اصول و مبادی کی حیثیت سے تسلیم کیے رکھا، کیا تم بھی ان کو مانتے ہو؟ اگر تم ان کو مان کر آگے بڑھ رہے ہو تو تمہیں تو یہ کہنے کا حق ہے، تم کہو کہ بھئی میں مثال کے طور پہ غامدی صاحب کے منہاج کو فالو کرتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی ان اصول و مبادی سے ہٹ جاتا ہے اور اس کو فکر غامدی کا نام دیتا ہے تو علم، تاریخ، اخلاق، دیانت سب اس سے سوال کریں گے کہ آپ کو اپنے آپ کو کسی ایسی فکر سے موسوم نہیں کرنا چاہیے۔ باقی ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ غامدی صاحب کے جتنے تلامذہ اس وقت شاگرد موجود ہیں، ان سب کو چھوڑ کر کل کوئی افریقہ کے اندر بیٹھا ہوا آدمی اس فکر کو قبول کر کر اس پہ غور و فکر کر کے کوئی آگے نیا اطلاقات کرتا ہے تو دنیا نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ غامدی صاحب کی فکر کا اس کو تسلسل مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ طالب علموں کے ہاں کبھی یہ بحث نہیں ہوتی، ہم سب لوگ طالب علم مزاج لوگ ہیں۔ میں ایک روایتی پس منظر سے اٹھا ہوا آدمی ہوں، مجھے غامدی صاحب کی فکر سے انسپریشن پیدا ہوئی، اس کی طرف آ گیا۔ میں اپنے بارے میں میں نے طے کیا ہوا ہے کہ میں کوئی اس درجے کا مجتہد یا محقق نہیں ہوں کہ میں ان لوگوں کے اصول و مبادی کے پیرلل کو اصول و مبادی کھڑا کر کے دکھا دوں۔ تو میں کیا کرتا ہوں کہ خود ان کے اصول جن کو میں نے شعور کی سطح پہ تسلیم کر لیا ہے، ان کی کنسسٹنسی پہ سوالات اٹھاتا چلا جاتا۔ تو اس کو بھی ہمارے ایک دوست نے بیان کیا کہ
ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم تو متوسط درجے کے طالب علم ہیں اور ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اختلاف کر سکیں، تو یہی بات امام حنیفہ کے بارے میں اگر روایتی علماء کہیں تو اس پہ کیا اعتراض ہوتا ہے؟ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ امام حنیفہ کی تقلید کو شرعی حیثیت میں بیان کرتے ہیں تو ہم اس شرعی ماخذ پہ سوال اٹھاتے ہیں۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں غامدی صاحب کی فکر یا مولانا فرائی کی فکر، اور میں نے اس آرٹیکل میں امام حنیفہ کا بھی ذکر کیا ہے، ان کی اصول و مبادی، ان پر سوال اٹھانے کی جگہ پر نہیں ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کی تقلید کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، وہی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ادب کا انحطاط ہے اور ذوق کی پستی ہے، چیزوں کو سمجھے ہی نہیں جاتا۔ بھائی ایک میرا استاد ہے، میں نے اس کی فکر سے انسپریشن حاصل کی ہے، مجھے وہ شعور کی سطح پر قابل قبول ہے، میں اپنی تعین کر کے یہ بتا رہا ہوں۔ جب لوگ مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ کو غامدی صاحب سے کن چیزوں میں اختلاف ہے، تو میں یہ بتاتا ہوں بھائی میں ادنا سا طالب علم ہوں، میرا کینوس محدود ہے، میں نے شعور کی سطح پہ اصول تسلیم کر لیے علم و عقل کی بنیاد پہ، یہی بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو ہر آدمی کی کیپیسٹی کا بیان ہوتا ہے، اس کا تقلید اور عدم تقلید سے کیا تعلق ہے؟ تقلید تو تب ہو کہ جب میں کہوں کہ غامدی صاحب کی اس فکر کو سب کو ماننا چاہیے، اور جو اس کو مانتے ہیں وہ اس سے اختلاف نہیں کر سکتے، یہ تقلید ہے۔ تو ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں۔ طالبانہ منہاج، طالبانہ غور و فکر اور علمی انداز سے چیزوں کو دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کی بحثوں میں نہیں الجھتے کہ آپ کا ایک فرقہ ہے، اس کے چند بڑے اکابر ہیں، چند بڑے بزرگ ہیں۔ کل اللہ تعالیٰ ہم پر یہ شرح صدر سے واضح کر دے کہ روایتی فکر ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے جائیں گے؟ یار مولانا فرائی کو اللہ نے کوئی پیغمبر بنا کے تھوڑی بھیجا اس دنیا کے اندر۔ ہاں، لیکن اس میں ایسا مسئلہ یہ ہے نا، اب چلو آپ کا تو ماشاءاللہ علمی مقام مرتبہ کافی بلند ہے، منظور الحسن صاحب، عمار خان صاحب، آپ لوگوں کے مکتبہ فکر میں اس طرح کے بڑے نام موجود ہیں نا، یعنی ہم، لیکن کیا ان میں سے کوئی، یعنی میں تو یہی کہوں گا نا بھائی، اگر کوئی ان میں سے کوئی شخص غامدی صاحب کے برابر کا علمی اس کا مقام اور مرتبہ ہو، خدا کی طرف سے عطا کردہ صلاحیت، تو پھر وہ تو پھر اپنے اصول و مبادی بنائے گا، پھر اس کے بعد وہ قرآن دین پوری اس کی تشریح کرے گا۔ تو ان میں سے کوئی اس طرح کا نہیں ہے، یعنی یہ سب غامدی صاحب سے نچلے درجے کے ہیں۔ اب میرا جیسے ایک عامی ہے بالکل، جس کا نہ آپ لوگوں کی طرح کا کوئی علم ہے، نہ انہوں نے عربی پڑھی، نہ ان کے پاس یہ سارے اصول، اور وہ تو تقلید ہی کرے گا نا۔ مطلب میں تو جیسے میں کوئی مسئلہ ہو تو میں غامدی صاحب سے پوچھوں گا، یا کوئی اور اس سے نیچے، یعنی میرے سے نیچے تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو وہ تو پھر میرے سے پوچھ کے کہے گا یار اس میں غامدی صاحب کا کیا مسئلہ ہے، تو وہ میں بتا دوں گا یہ غامدی صاحب کا، یہ تو وہ اسی کو مان لے، تو یہ تقلید ہی ہے نا، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس سے کس نے اختلاف کیا؟ میں تو اہل علم کی بات کر رہا ہوں۔ اہل علم کبھی تقلید نہیں کرتے، اہل علم استدلال پہ چلتے ہیں۔ عام آدمی کیا کرتا ہے؟ عام آدمی آپ کے ہاں ہے، آپ کے ہاں عام آدمی تقلید کر رہے ہیں نا، ہر جگہ پر، دنیا کے ہر معاملے میں اور آپ تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ تقلید کے بارے میں کب کس نے کہا ہے کہ تقلید وہ تقلید جس کو آپ شریعت کا ناگزیر لازمی تقاضا بنا کر اہل علم کو پابند کرتے ہیں کہ وہ دین میں غور و فکر کرتے ہوئے اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتے، یہ زیر بحث ہے۔ بھائی میں تو روزانہ ڈاکٹر کی تقلید کر رہا ہوتا ہوں، میں کسی بس میں سفر کرتا ہوں، ڈرائیور کی تقلید کر رہا ہوتا ہوں، اس کی رہنمائی میں۔ عام آدمی بھی دین پر غور و فکر کرے یا دین پر عمل درآمد کرے، وہ اہل علم کی رہنمائی میں کرتا ہے، لیکن اس رہنمائی میں کرنے کے نتیجے میں ماخذ کیا چیز بن جاتی ہے؟ اہل علم بن جاتے ہیں، ماخذ قرآن و سنت رہتی ہے۔ اہل علم پابند ہیں کہ استدلال کی بنیاد پر اس کا جائزہ لیتے رہیں، وہ امام حنیفہ کا استدلال ہو یا مولانا فرائی کا استدلال ہو۔ آپ اہل علم کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ 4 مکاتب فکر یا 4 مجتہدین جنہوں نے فکر کو طے کر دیا اس سے باہر اختلاف نہیں کر سکتے۔ ہم تو اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ عام آدمی تو رسول اللہ کے دور میں ہو یا آج کے دور میں، وہ تو اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے چیزوں کو ازیوم کرتا ہے۔ اس میں تو حسن ایسا وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جو علماء ہے، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب مثال، اب وہ بہت یعنی علمی مقام مرتبہ ہر لحاظ سے ان کو بہت بلند ہے، تو وہ فقہ حنفی میں رہتے ہوئے بہت سے فروعات میں وہ اپنے سابقہ ان سے اختلاف نہیں کر رہے، یعنی ان کو یہ اس کی گنجائش ہے نا، وہ اصولوں میں نہیں کر سکتے۔ جس دن کیوں نہیں اصولوں کر میں سکتے؟ اختلاف، کیوں نہیں کر سکتے؟ اصولوں میں کیوں نہیں کر سکتے؟ بنا استدلال کیا ہے؟ حنفی نہیں، وہ حنفی نہیں رہیں گے نا۔ نہیں، حنفی نہ رہنا کوئی یہ اسلام کا تقاضا تو نہیں ہے۔ بنا استدلال کیا ہے دینی لحاظ سے؟ وہ تو ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے نا، اس پہ تو ہم آپ سے بحث نہیں کر رہے نا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو زمینی حقیقت ہے یا جو عمل ہو رہا ہے اور اس کے مطابق جو بات ہو رہی ہے، میں عثمانی صاحب نے اصولوں میں اجتہاد کر کے اپنے اصول وضع کر لیے تو عثمانی گروہ بن جائے گا انشاءاللہ، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور یہ تو اچھی بات ہے بلکہ۔ جی، گروہ بنتا ہے نہیں بنتا ہے تو الگ بحث ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی تقلید کو آپ لوگ مان لیں، تو اس پر ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کس تقلید کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اہل علم ایک دائرے کے اندر رہ کر غور و فکر کرے، پہلے اس کی بنا استدلال واضح کرے۔
کیا ہے بنا استدلال؟ کوئی قرآن میں ہے، کوئی سنت میں ہے کہ میری امت میں 4 گروہ پیدا ہوں گے، ان میں سے 4 لوگ اصولی طور پہ دین میں غور و فکر کا دائرہ متعین کر دیں گے، کسی صاحب علم کو اس سے اختلاف کی گنجائش نہیں، اس کی بنا استدلال کیا اس تقلید کی؟ تقلید اگر آپ اس مفہوم میں کہتے ہیں، جس کو گزشتہ دنوں مفتی رفیع عثمانی صاحب نے بیان بھی کیا کہ تقلید تو ہمارے ایک انتظامی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر آپ نے قاضی مقرر کیے ہیں اور ان قضات کو ایک یونیفائنڈ کوڈ آف کنڈکٹ دے دیا ہے، انہوں نے اس کی پیروی کر کے فیصلے دینے ہیں، تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تقلید کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی اس طرح سے جا کر چیزوں کی علمی تنقید نہیں کر سکتا، لہذا اس کو جب بات بتائی جاتی ہے تو وہ اس پہ عمل درآمد کرتا ہے، تو نتیجے کے اعتبار سے تقلیدی ہو رہی ہوتی ہے، اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اس میں آپ جب بنا استدلال لے کر آئیں گے کہ عام آدمی کو کسی ایک کی پیروی کرنی چاہیے، کیا بنا استدلال ہے آپ کے پاس؟ اہل علم کو اس دائرے سے باہر غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، کیا استدلال ہے آپ کے پاس؟ تو نہیں، یہاں تقلید استدلال کی ضرورت نہیں ہے نا، یہ تو بدیہیات میں سے ہے نا، کیسے یعنی یہ بدیہات بدیہی بات ہے کہ بھائی 4 صدی ہجری کے بعد 4 لوگوں نے مل کر دین کی غور و فکر کے جو حدود طے کر لیے، یہ بدیہات میں سے کیسے؟ بدیہات تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو استدلال سے ثابت نہیں کیا جاتا۔ نہیں، یہی ہے نا بدیہات، یہ ہے کہ ابھی میرے سامنے حسن الیاس صاحب تشریف فرما ہے، میرے سامنے عمار صاحب تشریف فرما، ان میں سے کوئی شخص غامدی صاحب کے مقام کا نہیں ہے۔ جس دن آپ لوگ ان سے اختلاف کر کے اپنے اصول طے کر کے دین کی تشریح کریں گے، وہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ چیز تو عملی اس وقت کی صورتحال ہوئی نا، اس کو اصول میں کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص امام ابو حنیفہ کے درجے کا پیدا نہیں ہو سکتا؟ اس کی دینی استدلال دلیل کیا ہے؟ یعنی یہ تو امر واقعی کا بیان ہو گیا نا، وہ تو میں بھی کہوں گا آج بھی ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ کے مقام کا کوئی نہ ہو۔ یہ امکان جب آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ کسی دینی نص میں بیان ہوا ہے، یہ کیا بات کر رہے ہوتے ہیں ہم؟ اور یہ صرف دین کے باب میں ہوتا ہے، دنیا کے باب میں نہیں ہو سکتا۔ نہیں، دینی نص تو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، یعنی اس پہ تو دینی نص سے تو نہیں وہ بات جب کی جا دینی نص سکتی۔ دینی نص نہیں ہے تو اب کوئی بھی صاحب علم جب بات کرے گا، آپ کو اگر یہ بتانا ہے کہ امام حنیفہ سے چھوٹا آدمی ہے یا غامدی صاحب چھوٹا آدمی ہے، تو اس کا استدلال زیر بحث آئے گا، اس استدلال کو آپ ریفیوٹ کریں گے، اس سے یہ بات ثابت کر دیں گے کہ دیکھو یہ ہوتے بڑے آدمی کی سطح، اس نے کس درجے پہ اس چیز کو واضح کیا ہے، اور یہ دیکھو یہ چھوٹے درجے کے معلمین محققین اٹھتے ہیں اور مجتہدین کے اوپر اعتراض، استدلال زیر بحث آئے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ جی تو ممکن ہی نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ اس درجے کا آدمی نہیں پیدا ہو سکتا۔ علامہ اقبال نے بھی اس کی ایک توجہ دی نا، کہ چونکہ یعنی مسلمانوں میں اس اجتہاد مطلق کی وجہ سے گروہ بنتے جا رہے تھے، تشدد، افتراق، تو اس کو روکنے کے لیے امت نے ایک اجتماعی طور پر اہل سنت اور جماعت والوں نے اس کو قبول کر لیا کہ بھئی اب مزید گروہ بننے سے بہتر یہ ہے کہ ان حق 4 پہ رہ جائے۔ یہ بھی ایک توجہ ہے، اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیاسی نوعیت کی باتیں ہیں، اس کے اوپر آپ الگ سے بات کرنا چاہیں میں حاضر ہوں۔ ہم نے اجتہاد پہ بھی ایک سیریز بھی شروع کی ہے، اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں وہ کیسے پیدا ہوئے ہیں، 36 کے قریب عقائد کیسے زمان و مکان کی قید میں بند ہیں، ان کے اندر اس کو عقیدے کا نام دینے کا اختیار امت کو کس نے دیا ہے، جو عقیدہ اللہ اور اس کے رسول نے طے کر دیا ہے۔ گروہوں کے اوپر گمراہی کے فتوے لگانا کسی جماعت کی شناخت کیسے بن سکتا ہے، مسلمانوں کے لیے بحیثیت مسلمان کے کوئی دینی تصور اور نام موسوم کیسے ہو سکتا ہے، ان سب چیزوں پہ ہزار اعتراضات ہیں۔ تو آپ جب تقلید کے اوپر گفتگو کریں تو وہ ساری چیزیں سامنے رکھیں، انشاءاللہ اس پر ہم بات بھی کریں گے، اس پر اعتراض بھی کریں گے، لیکن اصول میں یہ چیز آپ جب میرے پاس لے کر آتے ہیں منوانے کے لیے کہ جی اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہو گیا، تو وہ اس لیے کہ آپ نے تقلید کو دینی حیثیت میں قبول کر لیا ہے۔ میں اس تقلید کو اپنی دینی کانوٹیشن میں قبول ہی نہیں کرتا۔ میرے ہاں تو روزانہ اجتہاد ہو، اجتہاد مطلق ہو، اجتہاد مقید ہو، اجتہاد فی المذہب ہو، اجتہاد مسلمان کرے غیر مسلم کرے، استدلال زیر بحث آئے گا۔ استدلال کا میں جائزہ لوں گا، وہ استدلال علم اور عقل کی مسلمات پر مبنی ہوگا، وہ قرآن و سنت کے اوپر مبنی ہوگا، تو میں اس کو قبول کروں گا، نہیں ہوگا تو رد کر دوں گا۔ نہیں، انشاءاللہ اس پہ میں آپ سے الگ ٹائم لوں گا کہ غامدیہ جو ہے وہ فرقہ مکتب ہے یا نہیں، ہم اس کو کیوں سمجھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کا کیا ہوا ہے۔ ابھی چونکہ کو بات تو ویسے بھی طویل ہو گئی تو میں اس کو یہاں روکتا ہوں، لیکن ایک چیز جو ہمارے اہل حدیث یا سلفی ہے جن کو وہابی کہتے ہیں، ان کے ہاں بھی تقلید کے حوالے سے بہت شدید تنقید پائی جاتی ہے، اور بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہمارے ہاں تو تقلید کے حرمت پہ اور اس کی جواز پہ، اس کی وجوب پہ۔ تو ان کا تصور تقلید کو تو آپ صحیح نہیں سمجھیں گے نا، وہ تو کہتا ہے ہر بندہ، یعنی وہاں تو عام، لیکن عملی طور پر وہاں پر بھی ایسے ہی عامی جو ہے وہ مفتی سے جا کے سوال پوچھ رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی، تقلید کو ہر صورت میں نہیں، میں جو ہمارے ہاں اہل حدیث علماء کرام جس طرح سے تقلید کی تردید میں بیان کرتے ہیں، شرک فی النبوہ کی اصطلاح مستعار لے کر، کہ جب آپ کسی صاحب علم کی پیروی کرتے ہیں تو گویا آپ نے اس کو وہ حیثیت دے دی جو شارع کی حیثیت تھی، یہ بات درست نہیں ہے۔
اس کو یوں بیان کرنا چاہیے کہ ہر شخص دنیا میں اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے کی رہنمائی میں چیزیں سمجھتا ہے۔ ایک عام آدمی ہمیشہ علماء کی نگرانی میں، علماء کے زیر اثر، علماء کے ساتھ مل کر بالکل اسی طرح سے دین سمجھتا ہے جیسے ہم باقی علوم کو اساتذہ سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی وہاں پر آپ کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب میں سائنس کو سمجھنے جا رہا ہوتا ہوں، مجھے نہیں سائنس کا علم ہوتا، میرے استاد کو علم ہوتا ہے، تو میں اس کی تقلید کر رہا ہوتا ہوں اس باب میں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ میں بغیر غور و فکر کے بھی زندگی میں بہت سارے فیصلے کرتا ہوں اور وہ تقلیدی فیصلے ہوتے ہیں، تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا ہوں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، 10,000 دفعہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، میں تو تقلیدی کر رہا ہوتا ہوں نا، مجھے تو نہیں پتا ہوتا اندر رگوں کا کیا معاملہ ہے، جو وہ بتاتا ہے اس پر اعتماد کر لیتا ہوں۔ لیکن دین پر میں نے عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، وہاں ڈاکٹر نے میری ٹانگ کاٹنی ہوتی ہے۔ تو میں جب عمل درآمد کروں گا تو مجھے یہ دیکھنا ہے میں شعور کی کس سطح پر کھڑا ہوا ہوں۔ میں قرآن کا مخاطب ہوں، مجھے قرآن مجید پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، یا میں یہ کہوں گا کہ جی میں نے تو جیسے اپنے علماء کو پایا وہ میں نے کام کر دیا، اللہ کیا میں بری ذمہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قیامت کے دن یہ کہا ہے کہ تم لو کننا نسمع و ناقل، اگر تم سنتے اور غور و فکر کرتے تو آج اس جگہ پہ نہ پڑے ہوتے۔ اللہ کے ہیں تو یوزر قابل مسموع نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھ کے کہیں جی میں تو عام آدمی تھا، علماء نے مجھے بتایا تھا شرک کرنا ہے لہٰذا میں شرک کر رہا ہوں، میں تو تقلید پہ کھڑا ہوتا ہوں۔ دین کے اصول و مبادی وہ خدا نے طے کر دیے ہیں، اس کے اندر کفر شرک کی بحثیں بالکل واضح ہیں، اور وہ امت کا متوارث علم ہے، اس کے لیے کوئی اخذ و استنباط بھی نہیں چاہیے، وہ ہماری تہذیب اور معاشرت کا حصہ تھی۔ اس کو اگر کوئی شخص تردید کرتا ہے علمی مسائل میں تو تقلیدی کرے گا، اس لیے کہ اس کے ہاں غور و فکر کی وہ سطح نہیں ہے۔ آپ کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل علم بھی وہ کام کریں۔ وہ کیوں کریں؟ اس لیے کریں کہ ان سے بڑے اہل علم موجود ہیں، تو اس کا فیصلہ تو اہل علم نے کرنا ہے نا، وہ یہ بتائیں گے۔ اور فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ استدلال پہ ہوگا۔ یعنی اگر امام حنیفہ کا استدلال مجھے بڑے آدمی کا استدلال لگتا ہے تو استدلال کو چیخو پکار کر کے بولنا چاہیے کہ میں بڑا استدلال ہوں۔ غامدی صاحب کا استدلال تب چھوٹا استدلال ہوگا جب آپ اس کی نفی کریں گے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ اچھا حسین صاحب، ٹائم تھوڑا زیادہ ہو لیکن میرے پاس 2 سوالات ہیں، میں اگر آپ زحمت فرمائے تو میں کر لیتا ہوں۔ ایک تو یہ جو قرات قرآنیہ یا اختلاف قرات پر جو موقف ہے نا، تو اس کے اوپر بھی ایک یہ کہا جاتا ہے کہ آپ غامدی صاحب کا جو نقطہ نظر ہے اس کے اوپر استشراقی فکر کے اثرات ہیں، اس کو آپ استشراق کیا کہتا ہے؟ استشراق کیا کہتا ہے؟ استشراق یہ کہتا ہے کہ یہ کامیڈی آف ایرر ان قرآن ہے، کہ یہ اللہ کی بات لے کر آئے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ زمین پر خدا کی آخری حجت آ گئی ہے اور یہ فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے، اور اس حجت کا عالم یہ ہے کہ اس کے ہاں جو مسائل بیان ہوتے ہیں وہ پہلے تو کسی ایک متن پہ مشتمل ہی نہیں ہے، متون ہی بہت سارے ہیں۔ ان متون کے ثبوت کی جو بحث ان کے یہاں ہوتی ہے وہ اس طرح سے اخبار ہاتھ پر مبنی ہوتی، گویا تاریخیت پر مبنی اپنی دینی روایت کو یہ خدا کے نام کے ساتھ موسوم کر کے دنیا کو اس کے آگے سرنڈر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو استشراق اگر یہ اعتراض اٹھاتا ہے تو اس اعتراض پہ پہلے مجھے علمی اور عقلی جواب دیں کہ کیا ہے۔ یہ اعتراض تو پیدا ہوتا ہے، استشراق نہیں اٹھائے گا تو میں اٹھا دوں گا، میں نہیں اٹھاؤں گا تو کسی صاحب علم صاحب عقل آدمی کو اٹھانا چاہیے، ہر ایک کو اٹھانا چاہیے۔ تو استشراق نے اگر کوئی اعتراض اٹھایا ہے تو وہ اعتراض کسی دلیل پر مبنی ہے تو ہم دلیل کا جائزہ لیں گے نا، اور اگر دلیل بودھی ہے تو دلیل کو رد کر دیں گے، استشراق کی موت خود ہی ہو جائے گی۔ تو یہ جو بحث ہے قرات کی، اگرچہ استشراق تو ابھی 2 صدی 3 صدی کا قصہ ہے، یہ بحث کب سے مسلمانوں کے علم میں چلی آ رہی ہے۔ میں نے ذکر کیا بھی پیچھے کہ اہل تشیع کا آج سے 800 سال پہلے اس موضوع پر کیا نقطہ نظر ہے، وہ اختلاف قرات کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ خود ہمارے فقہا میں جس وقت دین پر غور و فکر کا عمل ہوا ہے اور عملی احکامات میں اختلاف سامنے آئے ہیں، وہاں پر قرات کی پلیسمنٹ کو انہوں نے کہاں رکھا ہے، قرات سے جو اخذ احکامات ہیں اس کی بحث کو وہ کیسے دیکھتے ہیں۔ تو یہ بحثیں تو ہماری اپنی دینی روایت کی بحث ہے جب آدمی اس پہ غور و فکر کرتا ہے۔ لیکن میں 1 منٹ کے لیے مان لوں کہ مسلمان امت اختلاف قرات سے واقف ہی نہیں تھی، اگرچہ یہ بہت بڑا انکشاف ہوگا کیونکہ یہ عمل سب سے پہلے سیدنا عمر کے دور میں ابی بن کعب کے ساتھ ان کا یہ تنازع کہ بھائی یہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتیں دی ہوئی تھی قرآن مجید کو پڑھنے کے نزول کے وقت، اور پھر قرآن مجید نے خود فیصلہ کر دیا کہ اب ایک ہی قرات کی پیروی کی جائے گی، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ تو ان باقی چیزوں کا کیا کرنا ہے جو رسول اللہ نے رخصت دی ہوئی تھی، ان کو محفوظ کرنا ہے یا نہیں کرنا،
اس پر صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف ہوا اور خبر واحد کے طور پر ان قراتوں کو محفوظ کیا گیا، وہ آگے امت میں چلی، ان پر اختلاف ہوا، ان پہ بات چیت ہوئی، ان کو قرآن سے الگ کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے دعویٰ کیا ان پر تواتر ہونے کا، خود انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ نہیں یہ احاد پر مبنی قراتیں ہیں۔ تو یہ تو ہمارے علم کی بحثیں ہیں، پہلے دن سے چلی آ رہی ہیں، لیکن نہیں تھی۔ استشراق نے سوال اٹھا دیا تو اٹھانے کے بعد کوئی جواب دیا جائے گا استشراق کو کہ نہیں دیا جائے گا؟ بھائی یہ جواب میں یہ کہا جائے گا کہ جو جواب دے رہا ہے کہ تمہارا سوال تو استشراق سے جڑا ہوا ہے، جواب تو دینا ہے نا، تو جواب بتائیے کیا ہے؟ تو جواب اگر اس عہد میں کسی نے دیا ہے تو وہ فکر فراہی کے علماء ہیں، اور انہوں نے قرآن مجید کی اس اصل حیثیت کو جو وہ کتاب خود اپنے لیے بیان کرتی ہے، اس کو ان تمام آمیزشوں سے، آلائشوں سے جو فقہ، کلام، تصوف، تاریخ، فلسفے سے پیدا ہوتی ہیں، الگ کر کے خدا کی اس اصل نشانی کو پوری امت کے سامنے رکھ دیا۔ بہت شکریہ۔ بس اس میں ایک بات آپ نے شیعوں کا ذکر کر کے کہا 800 سال پہلے، بھائی شیعہ تو حضور کی نے خود اس کی بنیاد رکھی، اور انت و شیعتکم الفائزون کے کہ حضرت علی کو بتایا، تو اس لیے آپ اس کو 800 سال نہ کریں، بالکل حضور کی زندگی میں لے جائے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے اس کو رسول اللہ تک پہنچا دیا، ورنہ معاملہ اس سے بھی آگے بڑھتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ ویسے وہی عرش بری پہ جب حضرت آدم کی توبہ کا وقت تھا وہاں پر بھی، خیر یہ بہت اہم بات ہے، اس پہ انشاءاللہ کسی دن بات بھی کریں گے، اور یہ موجود ہے یہ چیز۔ اچھا، اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں پر ایک الزام ہے، اور یہ نظر بھی ہمیں کئی جگہوں پر آیا کہ آپ لوگ جو ہے نا مزاحمت اور اس نظام کی تبدیلی کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے اس میں تو آپ بالکل بندے کو تبلیغی جماعت والوں کی طرح بنا دیتے، بس لوٹے پکڑ کے جس طرح چلے جاتے۔ تو وہ جو انقلاب کی روح ہے، جذبہ ہے، حریت، آزادی لینا ہے، وہ سب آپ لوگ ڈنگ نکال دیتے۔ ایک تو یہ آپ لوگوں کی فکر کے اندر، دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ لوگوں کے اوپر الزام ہے کہ آپ لوگوں کا جو بیانیہ ہے وہ ریاست، اسٹیبلشمنٹ اور اشرافیہ کو سپورٹ کرنے والے بیانیہ ہوتے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد غامدی صاحب کے وہ مشہور زمانہ اور خوبصورت جو نوحہ ہے جو انہوں نے ضیاء الحق کی موت پہ لکھا، اس کو بھی دلیل کے طور پر لوگ پیش کرتے ہیں۔ طالب علم نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا تھا، مشرف کے ساتھ غامدی صاحب کا اور ان سب کا تعلق۔ تو یہ سب ملا کے پھر آپ لوگوں پر یہ بھی الزام ہے، جبکہ آپ کے بزرگوں کے ہاں شاید یہ چیز اس طرح نہیں تھی۔ جی، یہ میں پڑھتا ہوں، لوگوں کی زبانی سنتا بھی ہوں کہ جو وقت کے حکمران ہیں ان کی خوشنودی اور ان کی تائید کے لیے یہ لوگ اپنی دینی تعبیرات کو مولڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو ویسے میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک بھائی اور دوست کی حیثیت سے کہ یہ سب کچھ کرنے کا کچھ فائدہ بھی تو ہونا چاہیے جس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی پلاٹ ملیں، کوئی زمینیں ملیں، کوئی ہمارے لیے الاٹمنٹ ہو، کوئی ہمارے رفقا کو کہیں پر کوئی نظریاتی کونسل کے اندر جو ہے وہ چیئرمین شپ دی جائے، اسی طریقے سے ملکوں کے اندر کوئی وزیر مذہبی امور لگیں، کوئی ہٹو بچوں کا شور ہو۔ تو یہ جو دنیا بھر میں یہ کیا جاتا ہے یہ کام، تو اس کا کوئی ٹینجیبل فائدہ بھی تو ہوتا ہے، وہ فائدہ ہمیں آج تک نہیں پہنچ سکا، ذرا اس پر روشنی ڈالیں ہم۔ نہیں، آپ کیا کریں، آپ لوگ گناہ بے لذت کر رہے، تو آپ لوگوں کی قسمت خراب ہے۔ تو یہ دنیا بھر میں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں بھائی، وہ کچھ اس کا حاصل کرتے ہیں۔ غامدی صاحب جیسی شخصیت جو ہے وہ اس قوم میں 50 سال سے کھڑی ہوئی ہے، ذرا کوئی بتا دینا حاصل کر کے کہ ضیاء الحق کی تحسین میں انہوں نے لکھا تھا تو اس کے نتیجے میں ضیاء الحق نے یہ الاٹمنٹ کر دی، اور مشرف کے اس میں یہ کیا تھا تو اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا، یہ ان کی جائیداد ہے، یہ ان کا مثال کے طور پر نظریاتی کونسل نے مشرف نے رکھا ان کو، نظریاتی کونسل میں بطور رکن کے وہ شامل ہوئے۔ اس رکن کا تقرر اسی صدر مملکت نے کیا جس صدر مملکت نے وہاں پر علماء کو ممبر بنایا ہے۔ وہ کوئی عنایت نہیں ہوتی نظریاتی کونسل کا رکن بنانا، اور نظریاتی کونسل کے وہ رکن بنے اپنی علم، اپنی قابلیت کی بنیاد پہ۔ ان کو جو جو چیزیں آفر کی گئیں ضیاء الحق صاحب کے دور سے لے کے جنرل مشرف کے دور تک، اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے غامدی صاحب نے ٹھکرایا ہے۔ تو جو لوگ ان کی شخصیت سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ان حکمرانوں کو، اور میں بھی یہ جانتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے غامدی صاحب کے سامنے حکمرانوں کو بیٹھے ہوئے، ان کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ اس شخص کے ساتھ کبھی علم کی سطح سے نیچے آ کر کو گفتگو کر دیں۔ ان کی آوازیں کانپتی ہیں اس شخص کے سامنے، ان کو پتہ ہے اس کے کردار کا، اس کے ماضی کا۔ تو یہ لوگ جنہوں نے کبھی اس طرح کے لوگوں کو دیکھا نہیں ہے، وہ اس طرح کے رقیق تبصرے کرتے ہیں۔ تاریخ کے کوڑدان میں جانے کے لیے پیدا ہوئی ہوتی چیزیں، اس طرح کے بڑے صاحبان علم جن کا ماضی، جن کا کردار اس شفافیت کے ساتھ کھڑا ہو، ان کو ان سنگریزوں سے ڈرانا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بالکل بچکانہ نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ استدلال بتائیے،
ضیاء-ال-حق کے دور میں استدلال کیا ہوگا اس کو لے کر آئیں، مشرف کے دور میں استدلال کیا ہوگا اس کو لے کر آئیں، اور بتائیں کہ اس استدلال میں قرآن مجید نہیں ہے، سنت نہیں ہے، بلکہ حکمران کی تائید اور خوشنودی حاصل ہے، اس کو لکھیں۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں اور بزبان ایسے سہولت سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حکمرانوں کی خاطر اور اسٹیبلشمنٹ کی خاطر، او بھائی اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے؟ یعنی ہم اگر دین کو، یعنی یہ کہہ کیا رہے ہوتے ہیں، کبھی غور و فکر کریں، یہ کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ دین کو تعریف کر کے ضروریات کے تحت لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ پیش کر رہے ہیں۔ تو ذرا مجھے بتائیے کہ کون عقل کا اندھا ہوگا کہ یا تو شیطان اس کو کوئی منفعت دے جس کے نتیجے میں یہ کام کرے، تو اس گناہ بے لذت میں پڑنے کا ہمیں کیا فائدہ؟ نہیں، بہرحال یہ جو اس طرح کی چیز، تو میں خود تو طالب علم کے طور پر تھوڑا بہت ان چیزوں سے گزرا ہوں، تو میں تو یہ اس طرح کبھی نہیں سوچتا۔ ابھی ہمارے آغا شریف الدین صاحب کا گزشتہ دن انتقال ہوا، تو ان کی زندگی میں بھی لوگوں نے یہ باتیں کی، اور وفات کے بعد ان کو امریکہ، کیا نام ہے، سعودیہ سے ریال آتا تھا اور وہابیوں نے خرید لیا۔ تو بالکل ایسا، بالکل دنیا پرستی سے دور، جو انہوں نے صحیح سمجھا، قطع نظر اس کی کہ ہم اس کو صحیح سمجھتے غلط، ڈنکے کے چوٹے بیان کے بعد عالم ایسا ہی ہونا چاہیے میرے خیال سے۔ تو یہ اب یہ وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو خود کچھ فکری سفر سے گزرا ہو۔ میں آپ کو ایمانداری سے میں آج ایک چیز کا انکشاف کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ میں ایک روایتی نقطہ نظر کے اندر سے اٹھا ہوا بچہ تھا۔ ہم نے جن علماء کے ساتھ وقت گزارا، وہ غامدی صاحب کے بارے میں اس سے 1000 گنا بڑے الزامات بیان کرتے تھے جو اس وقت کے یہ نئے نومولود محققین بیان کرتے ہیں۔ میں نے 15 سال غامدی صاحب کے ساتھ گزارے ہیں، 15 سال، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 15 سال کا وقت ہو گیا مجھے، اور اس شخص کے بیڈ روم سے لے کر اس کے بینک اکاؤنٹ تک، اور اس کے ٹیکس فائل اور جائیدادوں سے لے کر لوگوں سے معاملات تک، ان 15 سالوں میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہو سکتی جو میری نظروں سے اوجھل ہو۔ میں یہ پورے دعوے کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کرتا ہوں ان لوگوں کو جو مذہب کا پس منظر رکھتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں اس قدر بدگمانی میں مبتلا ہیں کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے نظریں جھکا کر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر کا آدمی ہے، دوسرے کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ دیانتداری سے گواہی دے رہا ہے کہ جو تقوی، جو ورع، جو للہیت، جو محاسبہ، جو عظیمت میں نے اس شخص کیا دیکھی ہے، میں اس کا عشر عشیر اکابر کی مد و سرائی میں لکھی جانے والی ان کتابوں کے اندر بھی تلاش کرنے سے قاصر ہوں جس کی بنیاد پر لوگوں نے ان کو ولی اللہ بنا دیا۔ غامدی صاحب ایسا انسان ہے کہ اس کے بارے میں ان معاملات میں زبان کھولتے ہوئے علماء کو سوچنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور یہ جتنی زندگی انہوں نے اس میں گزاری، سب کچھ، تو اس میں جو ہم نے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، تو اس میں اب الزام کے علاوہ کچھ نہیں ہے نا۔ یعنی چلو کوئی چھوٹا سا ثبوت تو ہو، اور آپ کے جو لوگ الزام لگاتے ہیں وہ بڑے بڑے پاور ہاؤس تک ان کے ساتھ کی رسائیاں ہیں، ان کو اقتداروں میں رہنے والے لوگ بھی سب کو، تو بھائی کوئی چیز تو لے آؤ نا آپ۔ تو یہ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں نا۔ اب اچھا، اس میں جو عام بیچارے جذباتی لونڈے ٹائپ یا بقور اس کے لونڈے لپاڑے ٹائپ وہ بات کرے تو اس میں ہمیں تکلیف یا وہ محسوس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اس لائن کے یا ہوئے اور پھر ابا قبا اور علماء کا لباس پہنا ہو نا، وہ بھائی تم کتاب پہ نہیں پڑھتے، ولا تجسسو ہے وہاں پر، یہ کہ ان بعض الظن اسم ہے اسی کتاب کے اندر ساری چیزیں لیکن نہیں، بس الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے وہ سب کو ہے۔ لیکن چونکہ آپ کو مخالفت ہو گئی، علم اختلاف ہو گیا، تو اب آپ نے انتہائی رقیق سطح پہ گر کر الزام لگا۔ تو یہ تو خود طالب علم کے طور پر ہم تو اس بات کو، یعنی یہ ایسی بات ہے، کسی شخص کے بارے میں مجھے یہ کہا جائے وہ علمی کی تبدیلی کے بعد کوئی شخص ہو غامدی صاحب کی لیول کا، آپ کی لیول کا بھی، کہ بھئی یہ بندہ بک گیا نا، تو وہ جو قرآن میں ہے نا کہ بہتان والے پہ کیا وہ لولا اذ سمعتموہم قلتم سبحانک ھذا بہتان، ایسے موقع پر تو آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے بھئی یہ بہتان ہے، الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی واضح ٹھوس ثبوت ہے تو ٹھیک ہے۔ تو خیر، یہ چونکہ لوگوں کے اعتراضات ہیں یا لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو میں نے اس لیے اس کو بھی آپ کے سامنے یوں رکھا۔ اور اس کے اندر ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ میں خود اس طرح کی کوئی نقطۂ نظر میرا ہو غامدی صاحب پہ خاص طور پر، قطعاً نہیں، کبھی نہیں سوچا۔ اور اس طرح صرف غامدی صاحب نہیں، جو بھی اس طرح کے علم میں تو ذاتی طور پر نہیں سوچتا ہوں اس طرح۔ باقی تبدیلی آنے کے بعد انسان، غامدی صاحب کی جان کو خطرہ ہو بھائی، وہ یہاں سے ان کو ہجرت کرنا پڑا،
اور بہت سارے مسائل، تو یہ بھی تو ان کو دیکھنے چاہیے نا. تو یہ میں نے کہا کہ چلو یہ آخری ایک. تو بہت شکریہ سنیا صاحب، تھینک یو، بہت اچھے آپ سے اچھی گفتگو ہوئی. اور بس اس میں آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، آخر میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے علماء کے پاس ابھی مہلت ہے، وقت ہے، موقع ہے، اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیں. یہ بات ان کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ان کو اس وقت نہ سیاسی اقتدار حاصل ہے، نہ امت جس طریقے سے ماضی میں کھڑی ہوئی تھی اس کی وہ صورتحال ہے. الحاد کا غلغلہ ہے، علوم کا دروازہ کھل چکا ہے، حریت فکر اور اظہار رائے کی آزادی کا دور ہے. اس کے اندر لوگوں کو آپ بند کر کے نہیں رکھ سکتے. علماء کے اس رویے کے نتیجے میں اتنی بڑی تعداد ہے افراد کی جو دین کی اس حقیقی دعوت سے محروم ہو جائے گی. اور علماء کو یہ سوچنا چاہیے کہ محض اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنے بزرگوں کے تحفظ کے لیے، ان کی شخصیت پرستی کا جو آسیب اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کر دیا ہے، جس طریقے سے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچھڑے کی محبت کو گاڑ دیا گیا تھا، اس سے اپنے آپ کو نکالیں، قرآن و سنت کی طرف آئیں، اور ہر وہ صاحب علم جو قرآن و سنت کی بات کرتا ہے اس کی عزت کرنا سیکھیں، اس کے استدلال کو جانیں. اس کے نتیجے میں دین کی خدمت ہوگی، اور دین صرف اس بحث و تمہیز کا نام نہیں ہے، دین دعوت کا موضوع ہے. اور دعوت وہ تب بنتی ہے کہ جب اس کی تنقیح ہو، اس کے افکار کی توضیح ہو، اس کے اندر نکھار پیدا ہو. تو یہ جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کے فکری ماخذ تلاش کرنے کی مشقوں کے بجائے کچھ وقت نکال کر پہلے ان کو پڑھنے کی صلاحیت پیدا کریں. تھینک یو سر، بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ اور موضوعات پہ بھی کچھ نشستیں میں نے رکھنی ہے. انشاءاللہ. بہت شکریہ.